Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the last episode of the novel Tabir by Maryam Aziz. So let's start it. उसे यहाँ आए 5वां दिन था। शादी वाले दिन के बाद उसने जैद को नहीं देखा था और ये बात उसके लिए सुकून का बाइस थी। वलीमा तो उन लोगों ने करना नहीं था। मामू को पता नहीं क्या कहकर वो लोग वलीमा मंसूख कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद इन 5 दिनों में कोई उससे मिलने नहीं आया था। मुमानी तो खुद बता चुकी थी, लेकिन मामू और समरीन भी उसे मिलने नहीं आए थे। वो सबसे बदगुमान हो गई थी। उसे यकीन हो गया था उसकी बर्बादी में सब शामिल हैं, मामू भी, जो सारी उम्र उसकी मोहब्बत का दम भरते रहे और अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए उन्होंने उसकी बर्बादी का सौदा कर दिया। आईने के सामने खड़े होकर उसने बगौर अपना चेहरा देखा जो 5 दिनों में मुरझा कर रह गया था। उसकी गर्दन पर और बाजुओं पर अभी भी जख्मों के निशान थे। उसने गहरा सांस लेकर अपना रुख मोड़ लिया। जब वो बाहर आई तो लाउंज से जोर जोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो वहीं रुककर सुनने लगी। आपको क्या हक पहुंचता है आप किसी मासूम की ज़िंदगी के साथ खेलें? ये आवाज़ ज़रार की थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ममा। उनको खामोश देखकर वो ज़ोर से बोला था। क्या पूछ रहे हो? उसके बरअक्स वो बड़े तहम्मुल से बोली थी। ज़रार उनके अंदाज पर गहरा सांस लेकर रह गया। आपको जैद की ज़हनी कैफियत का पता था, फिर क्यों आपने किसी की बेटी की ज़िंदगी खराब की? और आप पापा, आपने भी मामा को नहीं समझाया? वो अब एजाज साहब की तरफ मुड़ा था। बहुत समझाया था, वास्ते भी दिए थे, लेकिन ये औरत कितनी ज़िद्दी है तुम जानते हो। नाहिद ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। उस दिन उस बच्ची की हालत देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। उन्होंने जैसे झुरझुरी ली थी। आप दोनों क्या मेरे पीछे पड़ गए हैं? क्या गलत किया है मैंने? अपने बच्चे का फायदा ही सोचा है ना, हर माँ सोचती है। आपके सामने जैद के डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्होंने एजाज साहब से पूछा। और जहां तक बर्बाद करने की बात है, उन्होंने मुड़कर ज़रार की तरफ देखा। मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैंने उसकी मुमानी को पहले ही जैद की जहनी हालत बता दी थी। आई कांट बिलीव दिस। ज़रार ने सर नफी में हिलाया था। तो तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूं? लेकिन कोई माँ बाप कैसे अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकते हैं? ज़रार जैसे बेयकीनी से बोला। ना ही तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, वो ताबीर के माँ बाप नहीं, मामू मुमानी है। और दूसरा, पैसे में बड़ी ताकत होती है। मैंने तो उन्हें चंद आसानियां दी थी, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल तैयार बैठे थे। ये जो 3 हफ्ते तैयारी के लिए थे, वो भी मैंने ज़बरदस्ती लिए थे। उनका बस चलता तो वो उसी दिन उसे जैद के बगैर ही हमारे साथ रुखसत कर देते। उनके लहजे में कितनी हकारत थी उसके लिए। अपनी बेवकूफ़ी और बेइज्जती पर उसकी आंखों में मिर्चें सी भर गईं। मजीद खड़े होकर अपनी ज़ात की बेकदरी सुनने का उसमें यारा न रहा था। वो उन्हीं कदमों से पलट गई। दस्तक पर उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? बाजी, बड़ी बीबी आपको बुला रही हैं, खाना लग गया है। अच्छा। उसका रुका हुआ सांस जैसे बहाल हुआ था। वो हाथों से बालों को संवारने के बाद दुपट्टा ठीक करती बाहर आ गई। आहिस्ता से सलाम करके वो एक कुर्सी पर बैठ गई। वसीओ अरीज डाइनिंग टेबल पर चारों मौजूद थे, लेकिन सिवाय चमचे और कांटे के किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर क्या सोचा तुमने? नाहिद के सवाल पर उन तीनों ने एक साथ उनकी तरफ देखा था, लेकिन वो ताबीर से मुखातिब थी। जी? ताबीर नासमझी से उनकी तरफ देखने लगी। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुमने कहा था तुम यहाँ रहना नहीं चाहती, तो इसलिए पूछ रही हूँ, क्या सोचा तुमने? ताबीर का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। शर्मिंदगी के मारे वो सर ही नहीं उठा सकी। कितने दावे से उसने कहा था वो चली जाएगी। उसे याद होना चाहिए था जहां से वो आई है वहां अब उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। कैसी बातें कर रही हो नाहिद? वो क्यों जाएगी? ये घर उसका है। एजाज साहब ने उसका चेहरा देखा तो बेइख्तियार बोल उठे। उनको पहले दिन से उस लड़की से हमदर्दी सी हो गई थी और उसकी वो बेबस लाचार हालत उन्हें अब भी याद आती तो वो कांप से जाते थे। मैंने तो उससे कहा है ये घर इसका है, लेकिन इसने कहा था कि इसे अपने मामू के घर जाना है। सब हालात इसके सामने हैं, अब ये इसकी मर्जी है। ताबीर को इतनी तकलीफ तो कभी मुमानी की मार से नहीं हुई थी जितनी उनके लफ्ज़ों से हो रही थी। बस मामा।
زراعت نے چمچہ زور سے پلیٹ پر پٹکا تھا۔ کیا ہم سکون سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے؟ اس نے غصے اور ناراضگی سے ان کا چہرہ دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر پلیٹ پر جھک گئی۔ تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو ناہید؟ وہ جو ڈائننگ روم میں بڑے ضبط سے بیٹھے تھے کمرے میں آتے ہی پھٹ پڑے۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ وہ اپنے اسی ازلی مطمئن انداز میں پوچھنے لگی۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک لفظ پر زور دے کر پوچھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس بچی سے اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی تم۔ تو کیا ضرورت تھی اس بچی کو میرے منہ لگنے کی؟ بڑے روب سے کہہ رہی تھی مجھے جانا ہے تو پھر جائے اب۔ اس میں روب کی بات کہاں سے آ گئی؟ جو تمہارے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا اس کے بعد وہ یہ سب کہنے میں حق بجانب ہے۔ اس کی جگہ اگر تمہاری ہائی سوسائٹی کی کوئی لڑکی ہوتی تو اب تک نہ صرف طلاق لے چکی ہوتی بلکہ تمہارے بیٹے کو جیل بھجوا چکی ہوتی اور میڈیا والے ہماری عزت کی دھجیاں اڑا چکے ہوتے۔ ان کے حقیقت پسندانہ تجزیے کو انہوں نے ناک پر سے مکھی کی طرح اڑایا۔ جانتی ہوں، اسی لیے تو اس لڑکی کا انتخاب کیا تھا، ورنہ یہی ٹٹ پنجے رہ گئے تھے ہمارے لیے۔ اور ابھی دیکھا کیسے بیٹھی تھی، اپنے گھر والوں کو فون کیا تھا، صاف جواب ملا ہوگا، اسی لیے تو کچھ بولی نہیں۔ انہوں نے جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ اعجاز صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ اللہ سے ڈرو ناہید بیگم۔ ان کی بات بری طرح چبھی تھی انہیں۔ وہ تڑپ کر بولی، ایسا کیا کیا میں نے جو اللہ کے عذاب سے ڈروں؟ میں نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے زید کی حالت اس کی ممانی کو بتائی تھی، زبردستی یا گن پوائنٹ پر لے کر نہیں آئی اس لڑکی کو۔ ان لوگوں کی رضامندی سے ہوا ہے یہ نکاح۔ 10 لوگوں میں 7 لے کر آئے ہیں، لاکھوں کا زیور چڑھایا اسے۔ اعجاز صاحب کے کہنے پر انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں آپ کو کیوں اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی ہے، اور میں تو زرار کا رویہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں۔ اس لڑکی سے اسے بھی ہمدردی ہو رہی ہے۔ بہرحال آپ لوگ جو بھی سمجھیں، آپ کی مرضی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بات ہی ختم کر دی۔ میں تو اب اس دن کے انتظار میں ہوں جب زرار شادی کے لیے ہاں کہے گا تو میں ساری حسرتیں پوری کروں گی۔ ان لوگوں کو تو میں اپنے حلقہ احباب میں کسی سے ملوا بھی نہیں سکتی۔ زرار کسی کو پسند کر چکا ہے۔ اعجاز صاحب نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز اختیار کیا تو لپسٹک لگاتا ان کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا تھا۔ تو انہوں نے ابرو اچکا کر اعجاز صاحب سے پوچھا، تو یہ کہ اگر وہ لڑکی تعبیر سے بھی کئی گزری ہوئی تو؟ اب بھی اعجاز صاحب کے انداز میں طنز کی مقدار کافی زیادہ تھی۔ ناہید بیگم نے غصے سے لپسٹک بند کی۔ ہو ہی نہیں سکتی، مجھے زرار کی پسند پر پورا یقین ہے، آپ جانتے ہیں اس کا معیار۔ وہ بڑے یقین اور فخر سے بولی، خیر معیار تو میرے زید کا بھی بہت اچھا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب کہ انہوں نے اعجاز صاحب کو کچھ جتایا تھا، اپنی عادتوں کی وجہ سے وہ مار کھا گیا اور اسی لیے مجھے تعبیر کی صورت میں کمپرومائز کرنا پڑا۔ انہوں نے بالوں میں برش کر کے اپنا تفصیلی جائزہ لیا۔ میں جا رہی ہوں، رات کو تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ ان کے جانے کے بعد اعجاز صاحب نے بھی گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے تعبیر کا نمبر ملا رہے تھے مگر وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب تو انہیں فکر ہونے لگی تھی۔ یہ لیں چائے۔ شاہدہ بیگم نے چائے کا کپ ٹیبل پر لا کر رکھا۔ کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ ان کے پوچھنے پر بھی وہ موبائل کی طرف ہی متوجہ رہے تو وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی جو پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ ہاں، کب سے تعبیر کا نمبر ملا رہا ہوں، اس کا موبائل آف جا رہا ہے۔ شاہدہ نے چور نظروں سے انہیں دیکھا، پھر ایک دم چہرے کے تاثرات بدل کر مسکرا کر بولی، تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تنویر صاحب نے قدرے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ تمہارے لیے یہ پریشانی والی بات نہیں ہوگی، میرے لیے ہے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ میں نے اس لیے نہیں کہا، اس کی نئی شادی ہوئی ہے، نئے لوگ ہیں، اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کو تو مجھے فون کر کے اپنی خیریت بتا دینی چاہیے تھی۔ اب یہ موبائل آف ہے، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ ارے میں آپ کو بتانا بھول گئی۔ انہوں نے یوں اپنے سر پر ہاتھ مارا جیسے انہیں اچانک یاد آیا ہو۔ 2 دن پہلے تعبیر کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ وہ اور زید ہنی مون کے لیے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، شاید 1-2 ماہ لگ جائیں۔ آپ گھر پر نہیں تھے تو بات نہیں ہو سکی، کہہ رہی تھی آ کر خود فون کرے گی۔ تنویر صاحب ایک پل کے لیے خاموش رہ گئے۔ کمال ہے، اگر ایسی بات تھی تو میرے موبائل پر فون کر سکتی تھی۔ وہ کچھ الجھ کر بولے، اب چھوڑی بھی،
اب تو ہر وقت آپ کو تعبیر کی فکر ہی رہتی ہے. اب وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں. وہ وہاں مزے کر رہی ہوگی اور آپ سوچ سوچ کر اپنا خون جلا رہے ہیں. چائے پیئے، میں آپ کے لیے کباب لاتی ہوں. وہ جلدی جلدی بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی. کچن کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر تنویر صاحب کی طرف دیکھا. وہ اب چائے پی رہے تھے. وہ خود کو داد دیتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی. اب کم از کم 2 ماہ تو سکون سے گزریں گے. خالدہ کتنی دیر تک شاہدہ کا منہ دیکھتی رہیں، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو. کچھ دیر بعد ان کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا. نہیں شاہدہ، یہ غلط ہے. اور پھر جھوٹ بول کر، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی. ان کا سر مسلسل نہ میں ہل رہا تھا. آپا کہتے ہیں جس جھوٹ سے کسی کا نقصان نہ ہو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. کیا آپ یہ چاہتی ہیں فہد ساری عمر تعبیر کے نام پر بیٹھا رہے؟ وہ تو شادی کر کے عیش کر رہی ہے. فہد اور سمرین کو کس بات کی سزا ملے؟ جب تک فہد کا دل تعبیر کی طرف سے خراب نہیں ہوگا تب تک وہ کبھی سمرین سے شادی کے لیے نہیں مانے گا. میں اپنی بیٹی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی. اور کیا آپ فہد کو ساری عمر تنہا دیکھ سکتی ہیں؟ شاہدہ کے پوچھنے پر ایک بار پھر خالدہ کا سر نفی میں ہلا اور انہوں نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا. بیل جا رہی تھی اور ہر بیل کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی. 6 7ویں بیل تھی جب فون اٹھا لیا گیا تھا. ہیلو ہیلو فہد، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں امی، خیریت ہے؟ آپ نے فون کیا؟ وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ ان کی آواز سن کر پہلے وہ حیران اور پھر پریشان ہو گیا تھا. ہاں سب ٹھیک ہے، بس تم سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا. اتنے دن سے تم نے فون بھی نہیں کیا. جی امی، بس کام ڈھونڈ رہا تھا. فکر نہ کرو بیٹا، جاب ضرور مل جائے گی. وہ اس کی آواز کی پریشانی محسوس کر کے تسلی امیز انداز میں بولی. جی وہ میں خالہ کی طرف فون کر رہا تھا، کوئی ریسیو نہیں کر رہا. اب کے خالدہ نے شاہدہ کی طرف دیکھا جنہوں نے اشارے سے انہیں اپنی بات جاری رکھنے کو کہا. ہاں ان کا فون خراب ہے، تم سمرین کے موبائل پر کر لیتے؟ میں نے تعبیر کے موبائل پر کیا تھا، اس کا موبائل آف تھا. کیا اس کا فون ابھی بھی صحیح نہیں ہوا؟ ارے ہاں، تعبیر سے یاد آیا، میں اتنی اہم بات تمہیں بتانا بھول گئی. تعبیر کی شادی ہو گئی. جی؟ اس کی چیخ نما آواز سنائی دی تھی انہیں. کیا کہا آپ نے؟ اتنی دور سے بھی وہ محسوس کر سکتی تھی فہد کی آواز کانپ رہی ہے. انہوں نے بڑی بے بسی سے شاہدہ کی طرف دیکھا جنہوں نے ان کے قریب آ کر ان کا ہاتھ تھام کر انہیں ڈھارس دی تھی. امی آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا. میں کیوں مذاق کروں گی؟ بلکہ میں نے تو شاہدہ سے بات بھی کر لی تھی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا. وہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا. نہیں امی، یہ ممکن نہیں، وہ بالکل بھی ایسی نہیں. وہ ٹھیک سے کسی سے بات نہیں کر سکتی، افیئر کیسے چلا سکتی ہے؟ وہ یقین سے کہہ رہا تھا. تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ پھر صرف 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی شادی کیوں کر دی تنویر نے؟ میں غلط ہو سکتی ہوں، شاہدہ ہو سکتی ہے، لیکن کیا تنویر بھی غلط ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے بھاگنے کو تیار تھی. صرف بدنامی کے ڈر سے بچنے کے لیے تنویر نے اس کے ساتھ سادگی سے رخصت کر دیا. نہیں امی، میں نہیں مانتا. وہ جیسے رو دینے کو تھا. وہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے؟ میں تو اسے کہہ کر آیا تھا کہ میرا انتظار کرے. بیٹا، دولت اچھوں کا ایمان بدل دیتی ہے. وہ لڑکا بہت دولت مند ہے. فہد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. اس کی خاموشی پر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہا ہے. تم جس کے لیے رو رہے ہو وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر گئی ہوئی ہے. امی میں بعد میں فون کروں گا. اس نے کچھ مزید سنے بغیر فون بند کر دیا. خالدہ نے فون رکھ کر افسوس سے شاہدہ کو دیکھا. مجھے بالکل اچھا نہیں لگا شاہدہ، میرا بچہ پردیس میں پریشان رہے گا. پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی. آپا یہ رونا ساری عمر کے رونے سے بہتر ہے. ہم نے بالکل جھوٹ نہیں بولا. شادی تو ہو گئی نا اس کی، خوش بھی ہوگی، اتنے امیر لوگ ہیں. ہاں صرف وہ بھاگنے والی بات غلط ہے. آپا سمرین اور فہد کی شادی کے لیے یہ بہت ضروری تھا، اور اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ شاہدہ نے سر نفی میں ہلایا. اول تو اسے پتہ نہیں چلے گا، اور چل بھی گیا تو کیا ہو سکتا ہے، شادی تو ہو گئی تعبیر کی. بس آپا آپ مزید مت سوچیں اور دعا کریں کہ فہد کے سر سے اس کا بھوت اتر جائے اور وہ سمرین سے شادی کے لیے مان جائے. انہوں نے شاہدہ کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی تھی، لیکن اندر سے وہ فہد کے لیے پریشان تھی. فون بند کر کے وہ کتنی دیر تک اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا. اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا.
اس نے اس کے ساتھ بتائے سارے لمحوں کو کھنگال ڈالا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا لمحہ اس کی گرفت میں نہیں آیا تھا جب اسے لگا ہو کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے۔ وہ کبھی اس سے بھی نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی، پھر کیسے وہ کسی اور کے ساتھ؟ اس نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبا لیا۔ ضبط کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہر احساس پر یہ احساس حاوی تھا کہ وہ اس کے لیے پرائی ہو گئی۔ وہ ایک دم اٹھا، اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی اور دوسرے پل اس نے ہر چیز تہس نہس کر دی۔ میں تمہیں کہہ کر آیا تھا تعبیر، میرا انتظار کرنا۔ وہ چیخ اٹھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اکیلے کمرے میں ٹوٹی ہوئی چیزوں کے درمیان کھڑا خود بھی ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ جب وہ چیخ چیخ کر تھک گیا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا وہ یوں مزید اکیلی بیٹھی رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ 2 ہفتوں سے بھی زیادہ ہو گئے تھے اسے یہاں آئے۔ باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ نہیں تھا اور وہ لوگ بھی اسے یہاں لا کر بھول گئے تھے۔ اس دن ناہید بیگم نے جو باتیں سنائی تھیں اس کے بعد سے وہ خود ہی 2 دن تک ان سے کتراتی رہی، لیکن یہ ان کا گھر تھا۔ وہ کب تک یوں کر سکتی تھی؟ ناشتے اور کھانے کے وقت مجبور ہو کر خود ہی کمرے سے نکل آتی، لیکن ڈائننگ ٹیبل پر کوئی نہیں ملتا تھا۔ ناہید سے وہ خود سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اعجاز صاحب سے دن میں 1-2 بار ملاقات ہو جاتی۔ صرف ایک وہی تھے جو اس گھر میں کم از کم اسے انسان کا درجہ دینے کو تیار تھے، اور اس گھر کا تیسرا فرد زید کا بھائی تعبیر کو اس سے سخت خوف آتا تھا۔ اس سے بھی کم اس کا 3-4 بار سامنا ہوا تھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری چھا جاتی تھی، اور جس کے حوالے سے وہ یہاں آئی تھی وہ تو پتہ نہیں کہاں تھا۔ وہ خود کو اس گھر میں بہت غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ وہ زید کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کس سے پوچھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا فون جان بوجھ کر غائب کیا گیا ہے، لیکن اگر فون ہوتا بھی تو کیا؟ ہر رشتے پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا تھا، اور اگر آج میری شادی فہد سے ہوئی ہوتی تو کیا میں یوں بے رنگ جڑی ہوئی ہوتی؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اگر میں فہد سے رابطہ کروں تو کیا وہ میری مدد کریں گے؟ اور اگر انہوں نے بھی باقی سب کی طرح مجھے نا امید کر دیا تو؟ وہ خود ہی سوال جواب کرنے لگی، اور کوئی جواب نہ ملنے پر بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ باہر لاؤنج میں آئی تو ہمیشہ کی طرح روشنی سے جگمگاتا ہوا لاؤنج خالی تھا۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا بلقیس ابھی تک اپنے کوارٹر میں نہیں گئی۔ وہ سیدھی کچن کی طرف آ گئی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی رک گئی، کیونکہ وہاں بلقیس کی جگہ زرار کھڑا تھا۔ وہ شاید کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی یا باہر مڑتی، زرار مڑا۔ اس پر نظر پڑتے ہی پہلے وہ حیران ہوا، پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ فریج کی طرف مڑ گیا اور بریڈ نکال کر کاؤنٹر پر رکھی اور مائکرو ویو کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس نے سالن کا ڈونگا نکالا۔ وہ بریڈ کے ساتھ کل کا سالن کھانے والا تھا۔ وہ بے ساختہ اندر آئی۔ میں چپاتی بنا دیتی ہوں۔ زرار نے مڑ کر نہیں دیکھا اور چیزیں وہیں کاؤنٹر پر چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ تعبیر نے تیزی سے چپاتیاں بنائیں، کباب فرائی کیے، دھنیے کی چٹنی اور کیچپ ٹرے میں رکھ کر باہر نکل آئی۔ پہلے اس نے ٹرے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی، لیکن جب وہ نہ آیا تو ٹرے اٹھا کر کوریڈور کی طرف آ گئی۔ اتنے دنوں میں اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کس کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ اندازے سے چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، جو یقیناً زرار کی تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر 2 انگلیوں سے ہلکا سا دروازہ بجا کر اندر جھانکا۔ وہ فون پر بات کرتے کرتے مڑا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے بہت غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کھانا؟ اس نے گھبرا کر ٹرے اس کے سامنے کی۔ زرار نے ایک نظر ٹرے کو دیکھا اور پھر اس کا چہرہ۔ کس نے کہا تھا تمہیں کھانا لے کر آؤ؟ تعبیر لاجواب سی ہو کر سر جھکا گئی۔ لے جاؤ اسے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولا تو تعبیر میں ہمت ہی نہیں رہی کہ مزید کوئی بات کرے۔ اور ایک بات، وہ اس کے پیچھے آ کر بولا تو اس نے صرف سر گھمایا تھا۔ آئندہ میرے کمرے میں آنے کی غلطی نہ کرنا۔ تعبیر خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اپنے پیچھے اس نے بڑے زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی۔
جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی خاموش ہو گئے۔ گڈ مارننگ کہتا ہوا وہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ گڈ آفٹر نون بیٹا۔ اعجاز صاحب کے کہنے پر وہ بس مسکرا دیا تھا۔ ناہید نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ سرار نے ایک نظر انہیں دیکھ کر سامنے رکھا اخبار اٹھا لیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ تو آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں تمہاری؟ اور چہرہ بھی اترا اترا لگ رہا ہے۔ ناہید کے لہجے سے تشویش ظاہر ہو رہی تھی۔ رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ میں نے نیند سے نہیں پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ اس کے جلے انداز پر اعجاز صاحب کہکہا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ ناہید نے ناراضگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ نیند نہ آنے کا مطلب سمجھتی ہو بیگم؟ اعجاز صاحب کا انداز شرارتی تھا، جسے سمجھ کر ناہید مسکرا دی۔ لگتا ہے صاحبزادے کے دل میں کوئی آن بسا ہے۔ پلیز پاپا سٹاپ اٹ۔ اب کہ وہ ناگواری سے بولا تو اعجاز صاحب اور ناہید دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا تھا۔ یہ غصہ، یہ چڑچڑاپن اس کے مزاج کا خاصہ نہیں تھے۔ کوئی پرابلم ہے زرار؟ اعجاز صاحب نے پریشان ہو کر پوچھا۔ زرار نے گہرا سانس لے کر اخبار واپس رکھ دیا۔ کوئی پرابلم نہیں پاپا۔ کل میری سنی سے بات ہوئی تھی۔ اس نے زید کے دوست کا نام لیا۔ زید اسی کے ساتھ ہے۔ اوہ تھینک گاڈ، وہ ٹھیک ہے۔ ناہید نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ تمہاری بات ہوئی اس سے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں نے سنی کو بتا دیا تھا کہ میں آج اسے لینے آؤں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، وہ تیزی سے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں ماما، میں لے آؤں گا اسے، وہ سنجیدگی سے کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ الجھا لگ رہا ہے اور پریشان بھی۔ آپ پوچھیں نا، آپ سے تو ہر بات کرتا ہے، ناہید نے اعجاز سے کہا۔ وہ ہنکارا بھر کر رہ گئے۔ پتہ نہیں میرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی، ایک پریشانی ختم ہوتی نہیں دوسری آ جاتی ہے۔ ان کی آواز بھر آ گئی تو اعجاز صاحب کو انہیں تسلی دینی پڑی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے انتظار میں بیٹھی ناہید بے تابی سے اٹھیں اور زید کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ یہ کیا طریقہ تھا زید؟ کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ تم جانتے ہو زید، ہم لوگوں کو ہمیشہ تمہاری وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتنی مشکل سے لڑکی ڈھونڈی تھی تمہارے لیے، کتنے جھوٹ بول کر یہ شادی ہوئی، تمہیں اندازہ ہے؟ ناہید زیادہ دیر تک اپنا غصہ کنٹرول نہیں رکھ سکی۔ اور تم اس حد تک گر چکے ہو کہ تم نے ایک معصوم لڑکی کو یوں جانوروں کی طرح مارا۔ اس نے کیا کہا تھا تمہیں؟ اب کہ اعجاز صاحب نے اپنا غصہ نکالا۔ زید مسلسل سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ تینوں کی سوالیہ نظریں اس پر جمی تھیں۔ کچھ پوچھا ہے تم سے زید؟ اعجاز صاحب کی آواز غصے کے مارے اونچی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری پاپا، میں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ماما سے کہا تھا مجھے اب شادی نہیں کرنی، لیکن ماما نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے غصہ تھا، اس لیے اس دن میں نے زیادہ ڈرنک کر لی تھی، لیکن میرا اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، بس وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سر جھکا کر اتنی معصومیت سے بولا کہ ناہید زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکی۔ زید بیٹا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم نارمل زندگی گزارو۔ یہ جان لیوا چیزیں ہیں، تم خود بھی جانتے ہو۔ میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ میں سمجھتا ہوں ماما، اور میں پرومس کرتا ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ اب ایسا نہ ہو۔ میں اسی لیے یہاں سے چلا گیا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا زید ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے جتاتے ہوئے انداز میں اعجاز صاحب کو دیکھا۔ اور دیکھو بیٹا، وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، عورت پر ہاتھ کمزور مرد اٹھاتے ہیں۔ سوری پاپا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ویری گڈ، تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے، ابھی لگواتی ہوں۔ بلکیس، ساتھ ہی انہوں نے کام والی کو آواز دی۔ جی؟ وہ بھاگنے والے انداز میں آئی تھی۔ جاؤ تعبیر کو بلا کر لاؤ اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا بھی لگوا دو۔ دستک دے کر بلکیس اندر داخل ہوئی۔ آپ کو بڑی بیوی بلا رہی ہیں، وہ کیوں کہتے کہتے رک گئی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سر ہلا کر اسے لگا زمین اور آسمان گھوم گئے۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ زرار اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ تعبیر دیکھو تو کون آیا ہے، اعجاز صاحب نے خوشی سے بتایا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، کسی نے بھی کچھ نہ کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ سب ہی بڑے اچھے موڈ میں کھانا کھا رہے تھے، سوائے اس کے اور سرار کے۔ اس کی خاموشی کی وجہ تو وہ ڈر تھا جو اسے زید سے محسوس ہو رہا تھا،
لیکن زرار کی خاموشی کی وجہ پتہ نہیں کیا تھی۔ اس دن کی نسبت وہ آج نارمل نظر آ رہا تھا۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ لان میں آ گئی۔ وہ کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ باہر کا موسم سرد تھا اور سردی اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے سردی کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب زرار کی آواز پر اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زرار نے بغور اس کے کانپتے ہونٹوں کو دیکھا اور تیزی سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اندر جاؤ، یہاں بہت سردی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خود پر اس کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ وہ رو پڑی۔ زرار کے ہونٹ بھیج گئے۔ کیا ہوا؟ ناہید بھی وہیں آ گئی۔ آنٹی، مجھے کمرے میں نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ ان کی بات پہ ناہید نے بڑے ضبط سے کام لیا تھا۔ دیکھو تعبیر، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری ساری زندگی اس کے ساتھ گزرنی ہے۔ اس کی اچھی بری باتوں کی عادت ڈالنی ہوگی تمہیں۔ بہرحال ابھی تم جاؤ۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ ڈرگس نہیں لے گا، اور جب وہ ڈرگس نہیں لیتا تو ٹھیک رہتا ہے، اور تمہیں خود پتہ چل جائے گا وہ کتنا اچھا ہے۔ چلو شاباش۔ اسے پچکار کر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگیں اور اسے لگ رہا تھا اس کے قدموں سے جان نکل رہی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی ان دونوں کی پہلی نظر زید پر پڑی جو بیڈ پر لیٹا ریموٹ سے چینل بدل رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور ساتھ ہی اس کی نظر تعبیر پر پڑی۔ لو سنبھالو اپنی بیوی کو، باہر کھڑی تھی اور تم سے ڈر رہی تھی۔ زید نے ماں کی بات سن کر تعبیر کی طرف دیکھا جو مسلسل سر جھکائے ہوئے تھی۔ زید، اب مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ جی ماما۔ ان کے کہنے پر وہ تابعداری سے بولا تو وہ مسکرا کر دروازہ بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر بالکل خاموش تھے۔ اس خاموشی کو زید نے توڑا۔ تعبیر؟ اپنے نام پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہاں آؤ پلیز۔ اس نے ہاتھ سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ تعبیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پلیز؟ اس نے پھر پلیز کہا تو وہ من قدموں کے ساتھ چلتی اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ میں نے اس دن جو بھی کیا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں ایسا کیسے ہو گیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر بولا اور ایسی شکل بنائی کہ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ تھینک یو۔ ٹی وی دیکھو گی؟ اس نے ریموٹ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے انکار کر دیا۔ اچھا پلیز مائنڈ مت کرنا، میں بہت تھک گیا ہوں، اور دوسرا میں میڈیسن لے رہا ہوں تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں سو جاؤں؟ تم مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ تھینک یو، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ وہ ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر لیٹ گیا۔ تعبیر کو جب اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے تو وہ بیڈ کے بالکل کنارے پر چوکنے انداز میں لیٹ گئی۔ وہ اس کی اتنی بڑی اور اچانک تبدیلی پر بے حد حیران تھی۔ کیا آنے والا وقت اس کے لیے خوشیاں لانے والا ہے؟ سونے سے پہلے یہ اس کی آخری سوچ تھی، اور اسی سوچ کا اثر تھا کہ صبح وہ دیر تک سوئی۔ اس نے پلٹ کر دوسری طرف نظر ڈالی، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر ویسے ہی دیکھتی رہی جیسے کل اس کا آنا اور اس کی مہذبانہ گفتگو ایک خواب تھی۔ اس کی نظریں تکیے سے ہوتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک گئیں۔ اس کی گھڑی وہیں پڑی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج اسے ناشتے کے لیے بھی کوئی بلانے نہیں آیا تھا۔ وہ خود ہی باہر آ گئی۔ کچن سے ناہید کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام پر انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ سوری مجھے آج دیر ہو گئی، وہ شرمندہ ہو کر بولی تو ناہید مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، تم ناشتہ کر لو، بلکہ اس کو بتا دو جو تمہیں کھانا ہے، کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ لیکن وہ خود ہی اپنے لیے ڈبل روٹی اور چائے کا کپ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ یہاں سے لاؤنج کا منظر بالکل واضح تھا، جہاں بالکل سامنے زرار بیٹھا تھا۔ ناشتہ لگواؤں تمہارے لیے؟ ناہید نے زرار سے پوچھا تھا۔ نہیں، صرف چائے۔ کیا بات ہے زرار، کوئی پریشانی ہے؟ کتنی مرتبہ آپ کو کہوں ماما، مجھے کوئی پریشانی نہیں، پھر آپ ہر روز کیوں پوچھتی ہیں؟ وہ چڑ کر بولا۔ پریشانی نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ کھانا ٹھیک طرح سے تم نہیں کھاتے، نیند تمہیں نہیں آتی، چڑچڑے ہو گئے ہو، تمہاری وجہ سے تو اس گھر میں رونق تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، وہ اب دھیمی آواز میں بولا۔ میں بس سوچ رہا ہوں آسٹریلیا واپس چلا جاؤں۔ کیوں؟ ناہید بے ساختہ بولی۔ اور وہ لڑکی جس کے لیے تم واپس آئے تھے وہ؟ میں نے اسے کھو دیا۔ اس کی آواز میں پتہ نہیں کیا تھا۔ تعبیر نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ کھونے کا درد تو وہ بھی جانتی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔
नाहिद उलझ कर बोली, कुछ नहीं, छोड़ें। पापा और जैद कहाँ गए हैं? वो दोनों बताकर नहीं गए। तुमने देखा जैद में कितना चेंज आया है? डॉक्टर ने ठीक कहा था, शादी उस पर अच्छा असर डालेगी। उसे भी शायद एहसास हो गया है अपनी जिम्मेदारी का, इसीलिए बकायदा अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है। वो सर हिलाकर बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मुझे ज़रूरी काम से भी जाना है। वो खड़ा हो गया। उसके करीब से गुजरने पर ताबीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ देखे बगैर तेजी से गुजर गया। ताबीर? एजाज साहब के पुकारने पर वो तेजी से बाहर निकली। जी अंकल। एजाज साहब के साथ जैद, नाहिद और ज़रार बैठे थे। यहाँ आओ बेटा। वो चलती हुई उनके साथ वाले सोफे पर बैठ गई। ये लो। उन्होंने एक शॉप पर उसकी तरफ बढ़ाया। वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगी। ये जैद तुम्हारे लिए लाया है। उसने जैद की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। उससे ज़्यादा एजाज साहब खुश थे कि जैद उसके लिए गिफ्ट लाया है। थैंक यू। इतने अरसे में वो शायद पहली बार मुस्कुराई थी। वेलकम, जैद ने भी मुस्कुरा कर कहा। तभी गेट पर बेल बजी। ज़रार कुछ कहे बगैर बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो उसके साथ तनवीर साहब और शाहिदा बेगम थे। वो बेसाख्ता खड़ी हुई, गोद में रखा शॉप पर नीचे गिर गया। वो इसी बेसाख्तगी के साथ तनवीर साहब की तरफ बढ़ी। उनके गले लगते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। खुद वो भी आप दीदा हो गए थे। ताबीर, मामू से ही मिलती रहोगी, मुमानी भी तुम्हारी यही है। शाहिदा ने बज़ाहिर ये बात मुस्कुरा कर की थी, लेकिन उनके लहजे की चुभन वो समझती थी। तनवीर मामू से मोहब्बत का मुजाहरा उन्हें पसंद नहीं आया था। नाहिद उन्हें यहाँ देखकर परेशान थी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वो अचानक यूं यहाँ आ जाएंगे। ऊपर से ताबीर के आंसू। कैसी हो बेटा? तनवीर साहब ने बगौर उसे देखते हुए पूछा तो वो उनका चेहरा देखने लगी। आज भी उनके चेहरे पर वही मोहब्बत थी। कमज़ोर लग रही हो। आप भी कैसी बातें ले बैठे। शाहिदा ने मुस्कुरा कर हाजिरीन पर नज़र डालकर तनवीर साहब को टोका। नई नई जगह है, दिल लगने में वक्त तो लगता है, क्यों नाहिद जी? शाहिदा ने बुत बनी नाहिद को जैसे जगाया था। जी बिल्कुल, हम तो बहुत ख्याल रखते हैं, पूछ लें ताबीर से। क्यों बेटा, बताओ अपने मामू को। नाहिद के कहने पर उसने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की थी। ताबीर, मुझे तुमसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। तुम हनीमून पर गई तो बताकर नहीं गई, और आ भी गई तो भी नहीं बताया। तनवीर साहब के शिकवे पर उसने हैरत से उन्हें देखा और उसी हैरान नज़रों से उसने एजाज साहब, नाहिद और जैद को देखा। छोड़े तनवीर, अब ताबीर की अपनी जिंदगी है, वो बच्ची नहीं जो हर बात आपको बताए और पूछ कर किया करे। एक बार फिर शाहिदा बेगम ने लुकमा दिया तो वो समझ गई कि मामू को यहाँ आने से रोकने के लिए मुमानी ने क्या झूठ बोला होगा। तभी बिल्किस ट्रॉली घसीटती हुई वहां आई। उसके पीछे ज़रार था। यकीनन उसे ही मेहमान नवाजी का ख्याल आया होगा। बाकी सब तो परेशान थे कि बात ना खुल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो बचपन से ही ज्यादती पर खामोशी रही थी, अब भी उसने यही किया था। सब ठीक है जैसी मुस्कान उसने होठों पर सजा ली। कल रात जैद के रवैये ने उसे उम्मीद का एक सिरा थमा दिया था। घर कब आओगी? जाते हुए गेट के करीब पहुंचकर तनवीर साहब ने ताबीर से पूछा। ताबीर ने जवाब देने की बजाय शाहिदा बेगम का चेहरा देखा था। नाहिद के इशारा करने पर जैद आगे आ गया। अंकल आप फिक्र न करें, मैं ताबीर को लेकर आऊँगा। कहने के साथ उसने ताबीर को बाजू के घेरे में लिया। ताबीर को जैसे झटका लगा था। वो सबके सामने मज़ाहमत भी नहीं कर सकी थी, जबकि शाहिदा बेगम जो तवक्को लेकर आई थी सब उसके बरअक्स था। ताबीर तो ऐश कर रही थी। उन्होंने बगौर जैद को देखा जो बिल्कुल नॉर्मल था और उसके सलूक से लग रहा था वो ताबीर के साथ और ताबीर उसके साथ बहुत खुश है। वापसी पर तनवीर साहब पुरसकून और शाहिदा बेचैन थे। सर्दियों की धूप का अपना ही मज़ा है। नाहिद ने सर उठाकर आसमान पर चमकते सूरज को देखकर कहा तो पास बैठी ताबीर मुस्कुरा दी। मैंने कल तुम्हारे लिए शॉपिंग की थी, तुम्हें पसंद आई? जी सब कपड़े बहुत अच्छे थे। तो तुम पहनती क्यों नहीं? अब के नाहिद का लहजा संजीदा था जिस पर वो घबरा गई। पहनती हूँ? मैंने तो नहीं देखा। ये सूट 4 दफ़ा तुम पहन चुकी हो। पहले की बात और थी, जैद तब घर पर नहीं था, अब तो वो आ चुका है। शादी को बमुश्किल 1.5 महीना हुआ है और तुम यूं रहती हो जैसे 10 साल गुजर चुके हों। जी। नाहिद के तवील लेक्चर पर वो इतना ही कह सकी। सुनो,
ان کی سرگوشی پر وہ پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ زید ٹھیک ہے تمہارے ساتھ؟ جی ٹھیک ہے۔ میرا مطلب ہے تم دونوں نارمل زندگی گزار رہے ہو، لائک ہسبینڈ وائف؟ ان کا مطلب سمجھ کر تعبیر کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ بھائی اس میں شرمانے والی کیا بات ہے، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں۔ اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ کیا مطلب؟ ناہید کی آنکھیں معمول سے زیادہ کھل گئی تھیں۔ آنٹی ویسے تو وہ ٹھیک ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ پوچھ رہی ہیں۔ وہ یوں شرمندگی سے بولی جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ پر کیوں؟ تم نے پوچھا؟ نہیں، اس نے پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ احمق! وہ غصے سے بولی تو وہ مزید گھبرا گئی۔ وہ کہتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور میڈیسن کی وجہ سے انہیں نیند آ جاتی ہے۔ ناہید نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ آیا کہ وہ معصوم ہے یا معصوم بن رہی ہے؟ اس کے چہرے پر سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ زرار! انہوں نے گاڑی کی طرف بڑھتے زرار کو آواز دی۔ ان کی آواز سن کر وہ اسی کی طرف آ گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ایئرپورٹ۔ کیوں؟ فرینڈ کو ریسیو کرنے۔ اچھا مجھے بھی شاپنگ پر جانا ہے، مجھے ذرا مال تک ڈراپ کر دو۔ اوکے۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ وہ موبائل کان سے لگا کر بات کرنے لگا۔ تعبیر بالکل غیر ارادی طور پر اسے دیکھنے لگی۔ سیاہ جینز، سیاہ ہائی نیک کے ساتھ ڈارک گلاسز، 6 فٹ سے نکلتا قد، خوبصورت نقوش کا حامل وہ شخص بڑا شاندار تھا۔ کیا یہ شخص میری قسمت نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر مجھے اس گھر میں ہی آنا تھا تو زید کیوں، زرار کیوں نہیں؟ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے لیے اللہ سے کوئی شکوہ کیا تھا، اور شاید پہلی بار کوئی خواہش، لیکن سب لاحاصل تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ خود کو سرزنش کرنے کے بعد اس نے توبہ کی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے سامنے دیکھا۔ وہ اسی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ گلاسز کی وجہ سے وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے یا کہیں اور۔ وہ کچھ گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے جاتے ہی اعجاز صاحب آ گئے۔ زید کہاں ہے؟ ان کا کوئی فون آیا تھا تو وہ باہر چلے گئے۔ تم نے پوچھا نہیں کس کا فون تھا؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگے جو اپنے دھیان میں سامنے رکھے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے تعبیر، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ دنیا میں ابھی معصومیت باقی ہے۔ اپنی تعریف پر وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ پہلے تو نہیں، لیکن اب دل کرتا ہے تمہارے جیسی ہماری بھی ایک بیٹی ہوتی۔ میں آپ کی بیٹی ہی ہوں انکل۔ ہاں بیٹا، میں مانتا ہوں، بیٹی ہو تبھی تو ہماری عزت رکھ لی تم نے اپنے ماموں کے سامنے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو تماشا لگ جاتا ہمارا۔ لیکن کل جو تنویر صاحب کہہ رہے تھے ہنی مون پر جانے کا، کیا ایسا تم نے ان سے کہا تھا؟ اس نے سر تیزی سے نفی میں ہلایا۔ نہیں، میری ممانی نے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ میں ماموں کو کچھ بتاؤں۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی اور نہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے گھر میں رہوں۔ آج کافی عرصے بعد اسے کوئی ایسا ملا تھا جس کے سامنے وہ اپنی بڑاس نکال سکے۔ میں حیران ہوں کہ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو تمہیں ناپسند کرے؟ ان کی بات سن کر وہ خود اذیتی کے تحت مسکرا دی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے بڑے جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا پوچھو، بلا جھجک پوچھو۔ انکل، زید ایسے کیوں ہیں؟ اس کے سوال پر اعجاز صاحب نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں بیٹا۔ میں آج تک خود سمجھ نہیں سکا وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ ہماری تربیت میں اور ہماری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ ان کا لہجہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ بچپن میں وہ بہت شرارتی تھا لیکن بدتمیز نہیں۔ تمہاری آنٹی کو شروع سے ہی اپنی پارٹیز بہت عزیز تھیں۔ زرار اور زید کا زیادہ وقت میٹ کے ساتھ گزرتا۔ ناہید کو شروع سے ہی زرار کی نسبت زید سے زیادہ پیار تھا۔ بچپن کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے لے کر جوانی کی بڑی بڑی غلطیوں پر وہ پردہ ڈالتی رہی۔ اس کی بے جا ڈھیل سے زید کو اتنی جرأت ملی تھی۔ اس کے برعکس زرار کبھی کوئی حد پار نہیں کی۔ زرار نے کبھی کوئی حد پار نہیں کی۔ اس نے ڈرگز لینی شروع کر دی، لیکن ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ لیکن یہ پتا تھا کہ اس کی کمپنی اچھی نہیں، اسی لیے ہم نے اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیا تو صحیح معنوں میں اسے آزادی مل گئی۔ اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن جب سب بیکار جانے لگا تو ہم نے اس کی شادی اس لڑکی سے کروا دی جس کے ساتھ وہ ان دنوں رہ رہا تھا۔
تھوڑے عرصے بعد زید واپس آ گیا کیونکہ وہ لڑکی اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسے تھے۔ واپس آ کر زید بہت ڈپریس رہا۔ ہم اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے لگے۔ تب ہی مختلف سیشن کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے کسی اچھی لڑکی سے، وہ ہی اپنی محبت اور خلوص سے اسے سدھار سکتی ہے۔ بات مکمل کر کے وہ گہرا سانس لینے لگے، جیسے طویل مسافت طے کر کے آئے ہوں، اور تعبیر کو اپنی قسمت پر رونا نہیں ہنسی آ رہی تھی۔ اسے یوں بالکل خاموش دیکھ کر اعجاز صاحب کو بہت دکھ ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تعبیر، یہ سب باتیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ زید کی شادی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور نہ کبھی ہمارے گھر میں ذکر ہوا ہے اس بات کا، لیکن میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ تمہیں ہر بات کا علم ہونا چاہیے۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ لیکن میری تم سے گزارش ہے تعبیر، تم اس رشتے کو نبھانا، تم ہماری آخری امید ہو۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ یوں ہی دونوں ہاتھ گود میں رکھے کتنی دیر تک ساکت بیٹھی رہی۔ کیا زید کے دل میں ابھی تک اس لڑکی کی محبت ہے؟ اسی لیے وہ مجھے بیوی کی جگہ دینے کو تیار نہیں۔ مجھے زندگی کمپرومائز کے تحت گزارنی ہے، لیکن کیا میں اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ ساری زندگی بغیر محبت کے گزار دوں؟ تم اور کر بھی کیا سکتی ہو تعبیر؟ اس کے سوال پر اس کے اندر سے جواب آیا تھا۔ کسی کی زندگی میں انچاہا بن کر رہنا بہت اذیت ناک ہے، لیکن اس سے زیادہ اذیت ناک یہ بات ہے کہ وہ شخص جو اس کا شوہر ہو، وہ کسی اور کو چاہتا ہو۔ وہ اس کی زندگی کا حصہ تھی اور اب تک اس کی یادوں کا حصہ ہے۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ تعبیر؟ زید آواز دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جی؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے حیرت سے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ جی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو پھر موڈ کیوں آف ہے؟ تعبیر نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ چلو تمہارا موڈ ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ وارڈروب میں سے کچھ تلاش کرتے ہوئے بولا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ جانا کہاں ہے؟ تمہارے ماموں کی طرف۔ اب کے ہونے والی حیرانی پہلے سے بڑھ کر تھی۔ پاپا کہہ رہے تھے تم کافی اداس ہو، تمہیں باہر لے جاؤں؟ اور تعبیر نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ یہ خیال بھی انکل کو ہی آیا تھا۔ چلو اب سوچنا بعد میں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ سر ہلا کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ آنٹی کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے اس نے ایک سوٹ کا انتخاب کیا۔ سوٹ کی مناسبت سے ہلکی پھلکی جیولری کے ساتھ وہ بالکل تیار تھی۔ تم ایسے جاؤ گی؟ اسے سر سے پیر تک دیکھ کر زید نے پوچھا تو وہ بے اختیار مڑ کر آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ تم فرسٹ ٹائم انکل کی طرف جا رہی ہو، اتنی سادگی سے جاؤ گی تو انہیں لگے گا ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے۔ تمہاری شادی کی جیولری کہاں ہے؟ آنٹی کے پاس۔ تمہاری جیولری امی کے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ ناراضگی سے بولا، جیسے اس کو برا لگا ہو۔ اب وہ کیا کہتی کہ انہوں نے 2 دن بعد ہی سارا زیور اس سے لے لیا تھا۔ میں ماما سے لے کر آتا ہوں۔ نہیں، تعبیر نے بے اختیار ٹوکا تھا۔ کیوں؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ آنٹی کو لگے گا شاید میں نے کہا ہے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا زیور ہے تو تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ نہیں، میں خود لے کر آتی ہوں۔ مزید کسی مارکے سے بچنے کے لیے خود ہی ذلیل ہونے چل دی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوئی تو کمرے میں ناہید کے علاوہ زرار بھی موجود تھا۔ وہ جھجک کر وہیں رک گئی۔ آنٹی، زید کہہ رہے ہیں ماموں کے گھر جانا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے اچھا پر زور دے کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ ہاتھ مسلتی ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ آنٹی، کچھ جیولری چاہیے تھی، زید کہہ رہے ہیں جیولری پہن کر جاؤ۔ زید نے کہا ہے؟ ناہید کے ساتھ ساتھ زرار نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ ناہید نے زرار کی طرف دیکھا اور اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے 3 ڈبے اس کی طرف بڑھائے۔ یہ ٹھیک ہے آنٹی۔ اس نے ایک ڈبہ لے کر باقی 2 واپس کر دیے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو زید اس کا منتظر تھا۔ اس کی نظریں سیدھی ہاتھ پر گئیں۔ بس یہ؟ اس نے ڈبہ کھول کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، باقی کافی وزنی تھے اس لیے میں نے واپس کر دیے۔ زید نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ یہ پہن کر آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اپنا موبائل لے کر باہر نکل گیا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ خاموش تھا۔ تعبیر نے 2-3 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، جس کا جواب ہوں ہاں میں آیا تھا۔ اس نے گاڑی گیس اسٹیشن پر روکی اور باہر نکل گیا۔
تعبیر نے اسے کسی سے بات کرتے دیکھا اور کچھ دیر بعد وہ اسی شخص کے ساتھ کار کی طرف آیا تھا۔ یہ میری وائف تعبیر، اور تعبیر یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے نجم۔ زید کے تعارف کروانے پر تعبیر نے اس کے دوست کی طرف دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں کچھ دور جا کر بات کرنے لگے۔ زید کے دوست کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں اس کی نظروں میں کیا تھا کہ تعبیر نے غیر محسوس طریقے سے رخ موڑنے کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ بائیں رخسار پر رکھ کر اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ زید کے آنے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گیٹ سمرین نے کھولا تھا اور اس کو دیکھتے ہی وہ بے ساختہ چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ بدتمیز لڑکی، تمہاری کیا دنیا سے نرالی شادی ہوئی ہے؟ کوئی یوں بھی بھول جاتا ہے؟ وہ اسی طرح اس سے لپٹے ڈانٹنے والے انداز میں شکایتیں کر رہی تھی۔ اس نے الگ ہو کر اسے آنکھوں سے پیچھے کھڑے زید کی طرف اشارہ کیا اور زید پر نظر پڑتے ہی سمرین ایک پل کے لیے شرمندہ ہوئی اور اگلے ہی پل ہنس پڑی۔ سوری زید بھائی، میں تعبیر کو دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ سوری، کیسے ہیں آپ؟ اور پلیز آپ لوگ اندر آئیں۔ ماموں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ مانی بھی کافی پیار سے ملی تھی اور یہی غنیمت تھا۔ وہ پہلی بار زید کے ساتھ آئی تو ماموں اور سمرین کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز ٹیبل پر چن دیں۔ زید بھائی آپ بیٹھے پاپا کے پاس، ہم ذرا آتے ہیں، سمرین زید سے کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، سمرین نے پیار سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، ہنی مون پر تم لوگ کہاں گئے تھے؟ اور میں تم سے سخت ناراض تھی، بتا کر بھی نہیں گئی۔ پتہ ہے پاپا کتنے پریشان تھے؟ وہ جو اس کے ہنی مون کے سوال پر پریشان ہو گئی تھی کہ اسے کیا بتائے کہاں گئی تھی، اس کے اگلے سوال پر اس نے گہرا سانس لیا۔ سوری، میری غلطی ہے، مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا، لیکن بس جلدی میں بتا نہیں سکی۔ خیر تم چھوڑو، یہ بتاؤ یہاں سب ٹھیک ہے؟ ہاں اب تو سب ٹھیک ہے۔ سمرین کے چہرے پر مسکراہٹ اطمینان بخش تھی۔ فہد سے میری بات ہوتی ہے، وہ اب میرے ساتھ بالکل پہلے جیسا ہے۔ تم نے صحیح کہا تھا، وہ شاید مجھے تنگ کر رہا تھا۔ ہاں لیکن اسے تمہاری شادی کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہو رہا تھا، اور ٹھیک ہے نا، اس کا ناراض ہونا بنتا بھی ہے، کسی نے اس کو نہیں بتایا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اچھا رکو، 1 منٹ بیٹھو، میں آتی ہوں، سمرین کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی تو وہ حسرت سے ان در و دیوار کو دیکھنے لگی۔ ہاں لو بات کرو۔ سمرین کے فون بڑھانے پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ فہد کا فون ہے، اور اس کا کلیجہ اچھل کر جیسے اس کے حلق میں آ گیا۔ ارے پکڑو نا۔ اس کے یوں ہی منہ دیکھنے پر سمرین نے ٹوکا تو اس نے دھڑکتے دل سے فون پکڑ کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ دوسری طرف سن رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، تمہارے اس کارنامے پر تالیاں بجاؤں یا تھپڑوں کے ساتھ تمہارا منہ توڑ دوں؟ کچھ دیر بعد اس کی سنجیدہ لیکن کرخت آواز سنائی دی تو تعبیر نے بے ساختہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ ساتھ ہی اس نے سمرین کی طرف دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرا انتظار کرنا؟ ابھی مجھے گئے دن ہی کتنے ہوئے تھے، اگر کسی اور کو دل میں بسایا ہوا تھا تو مجھ سے پیار کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتی کہ تمہارے نزدیک دولت پہلے ہے، اور مجھے بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ جس لڑکی نے ساری عمر کچھ دیکھا نہ ہو وہ تو دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک گر سکتی ہے۔ تعبیر نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو دبا رکھا تھا، وہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی۔ لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے شادی کر لی تو تم خوش رہو گی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں خوش نہیں تو اللہ کرے تم بھی خوش نہ رہو، برباد ہو جاؤ، اور اگر ایسا نہ ہوا نا تعبیر تو میں خود تمہیں برباد کر دوں گا۔ مزید سننے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ہو گئی بات؟ سمرین نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مبارکباد دے رہا تھا، وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سمرین نے تعجب سے اسے دیکھا۔ گھر جانا ہے، زید کو کام بھی ہے، اور آنٹی نے بھی کہا تھا جلدی آ جانا۔ وہ جلدی جلدی بولتی اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد آئی ہو، مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں۔ سمرین اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ میں پھر آؤں گی سمرین، ابھی مجھے جانا ہے۔ بمشکل مسکرا کر اس کا ہاتھ تھپتھپایا اور تیزی سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ چلیں؟ اس کے کہنے پر زید نے حیرت سے اسے دیکھا۔
بیٹا تمہاری ممانی نے کھانا بنا لیا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ تنویر صاحب کھڑے ہو گئے تھے۔ نہیں ماموں، پھر کبھی پھر کبھی پھر کبھی پھر کبھی ابھی جانا ہے۔ زید نے غور سے اسے دیکھا۔ اوکے انکل، ہم واقعی لیٹ ہو رہے ہیں، پھر جلد ہی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ تنویر صاحب سے ہاتھ ملا رہا تھا لیکن وہ کسی سے بھی ملے بغیر باہر نکل آئی۔ تنویر صاحب کے ساتھ سمرین اور شاہدہ نے بھی حیرت سے اس کے رویے کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کار ڈرائیو کرتے ہوئے زید نے گردن موڑ کر تعبیر سے پوچھا جو مسلسل گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش میں اتنا ہی بول سکی۔ زید نے پھر سارا راستہ اس سے بات نہیں کی۔ اسے گھر چھوڑ کر زید خود کہیں چلا گیا تھا اور اس نے شکر کیا تھا کہ اسے مزید سوالوں کے جواب نہیں دینے ہوں گے۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی خود پر بٹھائے ضبط کے پہرے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ کم از کم فہد سے اسے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، کم از کم وہ تو سمجھتا، لیکن وہ بھی دوسروں کی بتائی ہوئی کہانی پر یقین کر کے بیٹھ گیا۔ کیا میں دولت کی بھوکی تھی؟ تم کیا مجھے برباد کرو گے؟ میں تو پہلے سے ہی برباد ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ یار میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اتنی جلدی کیسے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکوں گا؟ یہ آواز یقیناً زید کی تھی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اوکے میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن پلیز کچھ تو مہلت دو نا، میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ پہلے تو تمہیں کوئی جلدی نہیں تھی، یہ 2 دن میں تمہیں کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ زید کا لہجہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ کیا؟ زید چیخا تھا۔ تم جانتے ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ باہر میں جاؤ۔ زرار 2 قدم آگے بڑھا تو زید اس طرابی انداز میں ٹیرس پر چکر لگا رہا تھا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے زید نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ زید نے تیزی سے سگریٹ اس کے ہونٹوں سے نکال کر دور پھینکی۔ ایک لمحے کے لیے زید سمجھ ہی نہیں سکا، لیکن زرار پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر غصہ دکھائی دینے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ زرار سے پوچھ رہا تھا۔ یہ میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کا اشارہ سگریٹ کی طرف تھا۔ میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، تو میرے باپ بننے کی کوشش نہ کرو۔ زید نے بڑی بدلہٰذی سے جواب دیا تھا۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو علاج کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زرار، میں نے کہا نا تم میرے معاملے سے دور رہو۔ میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ اب کہ وہ چیخ کر بولا اور پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر مار کر تیزی سے نکل گیا، جبکہ زرار ماتھے پر بل ڈالے کتنی دیر تک وہیں کھڑا اس کے رویے اور ٹیلی فون کال کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کتنی دیر تک وہ غائب دماغی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں درد کر رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ رات کو کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے سر گھما کر اپنے دائیں طرف دیکھا۔ زید نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ رات آیا نہیں تھا اور بے شکن بستر ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا۔ باہر آئی تو کچن سے ناہید اور بلقیس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے لان میں آ کر کرسی کے بجائے گھاس پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں گھٹنوں پر سر ٹکا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے قریب بھاری آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو زرار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں پر زور ڈال کر اٹھی اور سر جھکا کر مجرموں کی طرح کھڑی ہو گئی، جیسے یہاں بیٹھ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہو۔ زرار نے بغور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ تم روتی رہی ہو؟ اس کا پوچھنے کا انداز بے ساختہ تھا۔ تعبیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ سر جھکا کر سر نفی میں ہلایا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی۔ اسے اب اس کے سوالوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ زید نے کچھ کہا؟ اب کے انداز کھوجتا ہوا تھا۔ تعبیر نے اب غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ نہیں۔ زید کہاں ہے؟ وہ شاید اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ کل رات سے گھر نہیں آئے۔ اوہ! اس کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑے۔ اس نے اور کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف مڑ گیا اور اگلے ہی پل اس کی گاڑی گیٹ سے باہر تھی۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں بیٹھ گئی۔ باجی، کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں؟ بلکہ اس پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی تو وہ سنبھالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زید بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ زید آ گئے؟ اس نے حیرت سے بلقیس کو دیکھا اور اسی حیرانی کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ کہاں تھی تم؟ کوریڈور میں ہی اس کی ملاقات زید سے ہو گئی۔ لان میں تھی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں زید رات کو گھر نہیں آیا؟
وہ غصے سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ وہ خاموش رہی، کیا جواب دیتی؟ جاؤ پوچھو کہاں تھا وہ، کہہ کر وہ آگے بڑھ گئیں، جبکہ وہ ڈھیلے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے 2 قدم آگے بڑھی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا اور سر دوبارہ بیڈ پر رکھ لیا۔ رات کو آپ کہاں تھے؟ وہ مضطرب انداز میں بیڈ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ دوست کی طرف تھا۔ آپ کو کم از کم ایک فون تو کر دینا چاہیے تھا، ہم کتنا پریشان تھے۔ زید نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم پریشان تھی؟ اس کے کہنے پر تعبیر نے غور سے اسے دیکھا اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں آؤ تعبیر۔ تعبیر خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ زید نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم بہت اچھی ہو تعبیر۔ تعبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خوشی کے آنسو نہیں، دکھ کے تھے۔ تو پھر یہ درست ہے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ سوری، میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکا جو تم ڈیزرو کرتی ہو، لیکن اب میں کوشش کروں گا۔ لیکن ابھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جی؟ وہ کہنا چاہتی تھی وہ اس کی کیا مدد کر سکتی ہے، لیکن وہ جی ہی کہہ سکی۔ زید نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس طرح بھی انداز میں ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے کے بعد تعبیر کی شکل دیکھنے لگا، لیکن اس کے چہرے سے اسے یہی اندازہ ہوا کہ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھی۔ کیا تم مجھے پیسے دے سکتی ہو؟ کتنے چاہیے آپ کو؟ اس نے ذہن میں حساب کتاب لگانے کے بعد پوچھا۔ 40-50 لاکھ۔ جی؟ تعبیر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ 40-50 لاکھ؟ میرے پاس اتنے زیادہ روپے نہیں ہیں۔ تمہارا زیور؟ وہ آنٹی کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ 40-50 کے تو نہیں ہوں گے۔ زید کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ لیکن اتنے زیادہ روپے کیوں چاہیے آپ کو؟ بس چاہیے۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ آپ انکل آنٹی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ پاگل ہو؟ وہ ایک دم غصے سے ٹوک گیا۔ اور تم بھی ان سے بالکل بھی ذکر مت کرنا، لیکن بحث نہیں کرو مجھ سے۔ وہ غصے سے بولتا ہوا کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تعبیر بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر ایک دم رک کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اپنے ماموں سے بھی نہیں لے سکتی؟ تعبیر مزید پریشان ہو گئی۔ زید، ماموں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، اور میں ان سے لے بھی نہیں سکتی۔ میرے پاس 2-3 لاکھ ہوں گے، وہ آپ لے لیں۔ بھکاری سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ وہ بڑبڑایا تھا، لیکن بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ تعبیر نے صاف سنی تھی۔ اب تمہاری قسمت، وہ تعبیر کی طرف دیکھ کر عجیب انداز میں بولا اور مزید کچھ سنے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ زید، وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئی، لیکن لاؤنج میں پہنچ کر رک گئی۔ لاؤنج میں ناہید اور اعجاز صاحب کے ساتھ زرار اور ایک لڑکی اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس نے تیزی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ اس دن میں اسمارا کو لینے ایئرپورٹ گیا تھا۔ زرار ناہید کو اپنے ساتھ آنے والی لڑکی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم نے پہلے کبھی اسمارا کا ذکر نہیں کیا؟ ناہید نے مسکرا کر اسمارا کو دیکھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا آنٹی، زرار نے میرا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اسمارا نے مصنوعی ناراضگی سے زرار کو دیکھا۔ یہ میں ہی ہوں جو اس کے پیچھے پاکستان تک آ گئی۔ یہ تو میری میلز کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اسمارا کے شکوے پر اعجاز صاحب اور ناہید نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اعجاز صاحب کی نظر پہلے تعبیر پر پڑی تھی۔ تعبیر، آ جاؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اعجاز صاحب کے کہنے پر وہ بمشکل مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ یہ تعبیر ہے، ہماری بیٹی، زید کی بیوی۔ ہیلو۔ اسمارا نے مصافحہ کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اور تعبیر، یہ اسمارا ہے، زرار کی فرینڈ، آسٹریلیا سے آئی ہے۔ اعجاز صاحب نے تعارف کی رسم نبھائی تھی۔ بلقیس کے چائے لگانے کے دوران وہاں خاموشی چھائی رہی۔ اور اسمارا، تم کیا کرتی ہو؟ آنٹی، میں لاء کر رہی ہوں۔ ویری گڈ۔ اعجاز صاحب متاثر ہوئے۔ اور تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ میں، ممی اور ڈیڈی، بس۔ اس دوران تعبیر بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اس کو دیکھے تو دیکھتا رہے۔ اوپر سے اس کو پہننے اوڑھنے کا طریقہ آتا تھا۔ اس نے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے زرار کو دیکھا، جو چائے پیتے ہوئے اس کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا رہی تھی۔
جب اسمارا کے کہے پر اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ اسمارا، تم کہیں انگیج تو نہیں؟ ناہید کے پوچھنے پر اس نے کہا لگایا تھا۔ نہیں آنٹی۔ پلیز مما، یہ کیسے سوال پوچھ رہی ہیں آپ؟ میں اسمارا کو یہاں آپ سے ملوانے لایا ہوں، نہ کہ اس لیے کہ آپ انٹرویو شروع کر دیں۔ ارے بابا، انٹرویو کب ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ اسمارا بیٹا، تم یہیں رہو ہماری طرف، ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو۔ تھینک یو آنٹی، لیکن میں ہوٹل میں کمرہ لے چکی ہوں، اور آنٹی میں نے زرار سے کہا تھا جب میں پاکستان آؤں گی تو تمہارے گھر رکوں گی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ آپ سب تو اتنے اچھے ہیں، یہ کس پر چلا گیا ہے؟ اس کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ چلو اٹھو، باتیں کر کر کے تمہارا پیٹ بھر گیا ہوگا۔ زرار کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ میں کھانا لگوا رہی ہوں۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر ناہید نے ٹوکا۔ نہیں مما، اسمارا کو کچھ شاپنگ کرنی ہے اور 1-2 جگہ وزٹ کرنی ہے۔ آنٹی میں کچھ دن یہیں ہوں، آؤں گی، کھانا بھی کھاؤں گی، وہ ناہید سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ اعجاز صاحب سے مل کر وہ تعبیر کی طرف آئی۔ تم بہت کم بولتی ہو۔ اسمارا کی بات پر وہ بس مسکرا دی۔ بٹ یو آر سو کیوٹ۔ اسمارا نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اعجاز، آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت لڑکی ہے اور کتنی ہنسمکھ اور ملنسار لڑکی ہے۔ ہاں، لڑکی واقعی بہت اچھی ہے۔ اعجاز صاحب نے ناہید کی بات کی تائید کی۔ زرار کے ساتھ بہت سوٹ کرے گی، وہ خوشی سے بولی۔ پہلے زرار سے پوچھنا پڑے گا، مجھے تو لگتا ہے زرار بھی اسے پسند کرتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہی لڑکی ہے جس سے زرار شادی کرنا چاہتا تھا۔ اعجاز صاحب نے سر ہلایا۔ میں زرار سے بات کرتی ہوں، اگر وہ ہاں کہتا ہے تو اسمارا کے والدین سے مل کر بات طے کر لیتے ہیں، گھر میں رونق ہو جائے گی۔ تعبیر نے بے ساختہ ناہید کی طرف دیکھا جو اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، جبکہ اعجاز صاحب تعبیر کو دیکھ رہے تھے جو گمسم ہو گئی تھی۔ تعبیر؟ جی انکل۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تمہیں اسمارا کیسی لگی؟ بہت اچھی اور بہت خوبصورت، اس نے کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ چلو، زرار کی بیوی کے طور پر سب نے اسمارا کو ڈن کر دیا۔ ناہید جوش سے بولی۔ اب انہیں زرار کی رضامندی کا انتظار تھا۔ زید کچھ زیادہ لیٹ نہیں آنے لگا؟ ناہید نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا جہاں رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ تم نے پوچھا نہیں تھا تعبیر؟ آنٹی وہ مجھے بتا کر نہیں جاتے۔ تم اس کی بیوی ہو تعبیر، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کتنی دفعہ تمہیں بتاؤں یہ بات؟ وہ ایک دم غصے سے بولی۔ ناہید، کیوں ہر وقت تم تعبیر کو بلیم کرتی ہو؟ زید کوئی بچہ نہیں جس کی وہ ہر وقت نگرانی کرے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بتا کر جائے۔ وہ پریشان نہیں ہوتی کیا؟ اعجاز کا انداز ڈپٹنے والا تھا، تبھی باہر کار رکنے کی آواز آئی۔ میرا خیال ہے زید ہوگا۔ ناہید کے کہنے پر وہ دونوں بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اندر آنے والا زید نہیں، زرار تھا۔ آپ لوگ سوئے نہیں؟ بس یوں ہی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اعجاز صاحب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ہوا ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ نہیں، کھانا کھا کر آیا ہوں، وہ ہاتھ پر بندھی گھڑی اتارتا ہوا بولا۔ زرار، تم نے پہلے کبھی اسمارا کے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ ناہید کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بتاتا؟ یہی کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ زرار کا سنجیدہ چہرہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ صرف میری فرینڈ ہے، جسٹ فرینڈ، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ لیکن یہ کس نے کہا کہ دوست سے شادی نہیں ہو سکتی؟ مما، آپ شادی کے علاوہ کسی اور ٹاپک پر بات نہیں کر سکتی؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ زرار، شادی کی عمر ہوتی ہے، زید تم سے چھوٹا ہے، اس کی شادی ہو گئی، اب تم ہو، تم سے کہوں گی نا۔ اور پھر میں نے محسوس کیا ہے اسمارا تمہیں پسند کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ مما، اسمارا اچھی نہیں، بہت اچھی ہے، لیکن وہ لڑکی نہیں جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہہ کر سر جھٹکا۔ اور پلیز آئندہ میری شادی کی بات نہ کریں، کیونکہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اعجاز اور ناہید کے ساتھ تعبیر نے بھی حیرت سے اس کے 2 ٹوک انداز کو سنا تھا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی، اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا۔ تم نے بھی مما کی طرح مجھے ڈانٹنا ہوگا، ڈانٹ لو، ابھی میرا موڈ ہے ڈانٹ سننے کا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کے جوتے اتارنے لگا۔ وہ ابھی ناہید بیگم سے دیر سے گھر آنے پر ڈانٹ کھا کر آ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ جوتے اتار کر وہ لیٹ گیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ناراض ہو؟ تعبیر خاموش رہی۔ اچھا بابا، سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، بہت تھک گیا ہوں۔
वो जमाई लेते हुए बोला, अच्छा सुनो, कल तैयार रहना, शाम में मेरे फ्रेंड की तरफ पार्टी है और बहुत अच्छी तरह तैयार होना, उस दिन की तरह नहीं जब मामू के घर गई थी। थोड़ी देर बाद उसने सर घुमा कर देखा, वो सो चुका था। उसे रश्क आया था। यहाँ उसे रात गुजर जाती थी, नींद नहीं आती थी, और कहाँ वो लेटते ही नींद की वादियों में खो गया था। उसने उठकर लाइट ऑफ की और हमेशा की तरह कोने में आकर लेट गई। वो सुबह उसे एक बार फिर दावत की याद दहानी करवा कर खुद चला गया। 2 घंटे तो उसे अपने कपड़े मुंतखब करने में लगे थे। जितना जैद ने उसके तैयार होने पर जोर दिया था, उससे अंदाज़ा हो गया था ये पार्टी ख़ास है। उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक निकाली जिस पर सफ़ेद मोतियों का काम था। ज्वेलरी पहनकर उसने अपने बालों में ब्रश किया। मेकअप के बाद उसने गौर से आईने में खुद को देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर बल्कीस अंदर दाखिल हुई। बाबा जी, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल शहजादियों की तरह। उसे देखते ही बल्कीस बेसाख्ता अंदाज में बोली तो वो झींप कर मुस्कुरा दी। मैं आपको ये बताने आई थी कि आपकी बहन का फ़ोन है। वो हैरान हुई और तेज़ी से बाहर निकली। हेलो, कैसी हो ताबीर? मैं ठीक हूँ, सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैं खैरियत के बगैर फ़ोन नहीं कर सकती। एक गुड न्यूज़ थी, फ़हद ने शादी के लिए हाँ कर दी है और खाला और अंकल आज मुझे अंगूठी पहनाने आ रहे हैं। एक पल के लिए ताबीर बोल ही नहीं सकी। ताबीर? उसकी खामोशी पर वो ज़ोर से बोली, बहुत बहुत मुबारक हो समरीन। मामू मुमानी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। उसने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। पता नहीं उसे दुख क्यों हुआ था, हालांकि ये तो होना ही था। अगर उसने शादी कर ली थी तो फ़हद भी कर सकता था। उसे पलटते ही झटका लगा। उससे कुछ फासले पर ज़रार खड़ा बहुत गौर से उसे देख रहा था। वो जब भी परेशान होती थी, पता नहीं पहला सामना उसी से क्यों होता था। वो उसे नज़रअंदाज करके निकल जाना चाहती थी। कहाँ जा रही हो? यकीनन उसका मतलब उसकी तैयारी से था। जैद के साथ, उनके दोस्त के घर पार्टी पर। जैद के साथ? वो हैरान होकर बुड़बुड़ाया। कहाँ? ताबीर ने चौंक कर उसे देखा। वो इतने सवाल क्यों कर रहा था? ये उन्होंने नहीं बताया। वो मज़ीद कोई बात कहे बगैर तेज़ी से मुड़ गई थी। अभी वो कमरे में दाखिल हुई थी जब बल्कीस दोबारा उसके पीछे आई। बाजी, जैद भाई बाहर गाड़ी में आपको बुला रहे हैं। उसने सर हिलाकर तेज़ी से सैंडल पहनी और बाहर निकल गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कार में बैठते ही जैद ने उसकी तारीफ़ की। कुछ देर पहले जो फ़हद की मंगनी का सुनकर दिल पर बोझ था, वो कम होता महसूस हुआ। उसने फैसला कर लिया था उसे अब ज़िंदगी जैद के साथ गुजारनी है। उससे ताउन करेगी तो वो ठीक हो जाएगा। वो सारा रास्ता यही जोड़ तोड़ करती रही। उसने महसूस नहीं किया जैद ने सारा रास्ते उससे कोई बात नहीं की। काफ़ी देर बाद उसने बाहर ध्यान दिया तो गौर किया इलाका गैर आबाद था। हम कहाँ जा रहे हैं? ताबीर ने कुछ परेशान होकर जैद से पूछा। बताया तो था मेरे फ्रेंड के घर पार्टी है, लेकिन ये इलाका जंगल की तरह लग रहा है। हाँ, उसका रेस्ट हाउस शहर से काफ़ी दूर है। इतनी रात को ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए। वो इर्द गिर्द की खामोशी और अंधेरा देखकर वाकई डर गई थी। कुछ फासले पर उसे रेस्ट हाउस नुमा जगह नज़र आ गई जहाँ काफ़ी रोशनी थी। उसके दिल को कुछ तसल्ली हुई। आओ। गाड़ी से उतरते ही जैद ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। अंदर उसे किसी पार्टी के आसार महसूस नहीं हुए थे। नजम कहाँ हो? जैद ने शायद अपने दोस्त को आवाज़ दी थी और सामने कमरे से जो शख्स निकला था वो उसे पहली नज़र में पहचान गई थी। ये जैद का वही दोस्त था जो कुछ दिन पहले गैस स्टेशन पर मिला था। वेलकम। उसने मुस्कुरा कर ताबीर की तरफ देखा। उसकी नज़रों में जाने क्या था कि वो सहम कर जैद की तरफ देखने लगी। यहाँ पहुँचने में कोई मसला तो नहीं हुआ? वो पूछ तो जैद से रहा था लेकिन देख ताबीर को रहा था। क्या खिदमत करें आपकी? अब उसने डायरेक्ट ताबीर को मुखातिब किया था जो घबरा कर जैद को देखने लगी। नजम प्लीज़ ये ड्रामा अब बंद करो। मेरी रकम और मेरी चीज़ें मुझे वापस दो, मुझे जाना है। जैद की बात और अंदाज दोनों अजीब थे। ताबीर के इर्द गिर्द जैसे खतरे की घंटियां बजने लगी। तुम्हारी यही जल्दबाजियां तुम्हें ले डूबती हैं। बैठो थोड़ी देर। बहुत अच्छा सैंपल मंगवाया है, वो तो ट्राई करो। वो एक आंख दबा कर बोला, नहीं अभी नहीं। तुमने जो कहा था मैं ले आया हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो। जैद खड़ा हो गया। ताबीर भी उसके साथ खड़ी हो गई। अरे, नजब ने मुस्कुराती नज़रों से ताबीर को देखा। आप कहाँ? आप तो हमारी खास मेहमान हैं।
آج تو آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ تعبیر نے ایک دم زید کے قریب جا کر اس کا بازو زور سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ رفیق، نجم نے دائیں طرف منہ کر کے کسی کو آواز دی، وہ بریف کیس لے آؤ۔ کچھ لمحے بعد دائیں کمرے کا دروازہ کھول کر ایک دیو قامت شخص بریف کیس لے کر اندر داخل ہوا اور نجم کے صوفے کے قریب رکھ کر دوبارہ اسی کمرے میں چلا گیا۔ تعبیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ نجم نے بریف کیس کھول کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس میں 5,000 اور ہزار کے بہت سے نوٹ تھے اور کچھ پیکٹس میں کیپسولز اور سرنج بھی تھیں۔ یہ تمہاری امانت۔ نجم کے کہنے پر زید چیل کی طرح اس بریف کیس پر جھپٹا تھا جبکہ تعبیر کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ زید نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا تھا۔ زید! اس کے آگے بڑھتے ہی وہ چیخ کر اس کے پیچھے گئی۔ زید، تم نے انہیں بتایا نہیں؟ اپنے پیچھے نجم کی آواز سن کر وہ میکانکی انداز میں گھومی۔ اس کے چہرے پر ڈر دیکھ کر نجم نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ کتنی بری بات ہے زید، کوئی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ یوں بھی کرتا ہے؟ دیکھو یہ کتنا ڈری ہوئی ہے۔ اس کے قریب آ کر اس کے گال کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے یوں ڈرنے پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ زید پلیز چلیں یہاں سے، اس نے روتے ہوئے جیسے ساکت کھڑے زید کو جگانے کی کوشش کی تھی۔ زید، تم نے اسے بتایا نہیں اب یہ یہی رہے گی؟ زید نے بریف کیس پکڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تعبیر، میں نے کہا نا تم بہت اچھی ہو، لیکن میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا مجھے خوبصورت چہروں سے نفرت ہے، کیونکہ بے وفائی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ میں نے ماما کو منع کیا تھا مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو زید؟ نجم پھر بولا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، مجھے تم میں دلچسپی نہیں، لیکن نجم کو تم پسند آ گئی ہو بہت زیادہ۔ میرے خیال میں تم میرے لیے بالکل بیکار تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم سے مجھے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں جوئے میں 40 لاکھ ہار گیا تھا، اب وہ لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، رقم کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ تب نجم نے مجھے آفر کی کہ اگر میں تمہیں ایک رات کے لیے اسے دے دوں تو وہ مجھے 40 لاکھ کے ساتھ میری ڈرگز بھی مہیا کر دے گا۔ بات اس کی سمجھ میں آئی تو اسے لگا آسمان اس کے سر پر نہیں اور زمین اس کے قدموں کے نیچے نہیں۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت زید کے ہاتھوں پر ختم ہو گئی۔ اس کے رکھوالے نے اس کی عزت نیلام کر دی، اسے بیچ دیا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ زید نے ایک نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی اور دوسری نجم پر، جو دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تم جاؤ۔ زید نے دوبارہ نظر تعبیر پر نہیں ڈالی اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تو تعبیر جیسے ہوش میں آئی۔ زید! وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ زید، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے زید! وہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی تھی، لیکن وہ اسے ٹھوکر مار کر پیچھے کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جو ہی دروازہ بند ہوا اس کی چیخوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نجم نے اس کے منہ پر ہاتھ جما دیا۔ تعبیر کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے اپنے ناخن اس کے بازو میں گاڑ دیے۔ بلبلاتے ہوئے اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا اور وہ اس کے نرگے سے چھوٹتے ہی دروازے کی طرف بھاگی، لیکن پریشانی میں دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ تب تک وہ دوبارہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ وہ دوسری طرف بھاگی، اس کے دوپٹے کا کونا اس کے ہاتھ آ گیا، جس کو کھینچنے پر اس کی گردن کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو تعبیر نے اسے مارنے کے لیے کسی چیز کی تلاش کی۔ پاس پڑا اسٹیل کا گلدان اس نے اٹھا کر اس کی طرف اچھالا، لیکن اس کے جھکتے ہی وہ زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گرا تھا، اور اب کی بار اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ پڑا تھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں گر گئی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ تبھی دروازے پر تیز دستک سے وہ چونک کر رک گیا۔ اس نے ایک نظر نیم بے ہوش تعبیر پر ڈالی۔ وہ اسے صوفے کے پیچھے پھینک کر اپنا حلیہ درست کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ تم؟ دروازہ کھولتے ہی وہ حیران ہوا۔ اندر آ کر متلاشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ زید تو کب کا چلا گیا؟ زرار نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تعبیر کہاں ہے؟ کون تعبیر؟ نجم نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ زرار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تعبیر؟ اس نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ یہاں کوئی نہیں زرار۔ نجم نے گھبرا کر صوفے کی طرف دیکھا۔ تعبیر نے آنکھیں کھولی۔ اسے لگا کوئی اسے آواز دے رہا ہے۔ بچاؤ کا آخری راستہ۔
یہ خیال آتے ہی وہ پورا زور لگا کر اٹھی اور اٹھتے ہی اس کی پہلی نظر زرار پر پڑی۔ اسے دیکھ کر پہلے وہ چونکا اور پھر تیر کی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تعبیر، تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر بے چینی سے پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے، لیکن اس وقت اس کا سارا دھیان تعبیر کی ذہنی کیفیت کی طرف تھا جو اسے بھی اجنبیوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ تعبیر! اب کہ اس نے زور سے اسے پکارا۔ تعبیر نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اس کا نجات دہندہ بن کر آیا تھا۔ وہ ایک دم روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ زرار ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اسے بازو کے گھیرے میں لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ زرار، تم اسے لے کر نہیں جا سکتے، میں نے زید کو اس کی قیمت ادا کی ہے۔ نجم نے ایک دم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کا وہ دیو قامت آدمی بھی باہر آ گیا تھا۔ نجم، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اپنے ساتھ پولیس لے کر آیا ہوں۔ اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو بہت بری طرح پھنسو گے۔ تمہارے ریسٹ ہاؤس کے اندر جو ناجائز سامان ہے وہ پولیس کے ہاتھ لگا تو ساری عمر جیل میں گزارا کرو گے۔ نجم نے کھا جانے والی نظروں سے زرار اور اس کے پہلو سے لگی تعبیر کو دیکھا۔ زرار مزید کوئی بات کہے بغیر تعبیر کو لے کر تیزی سے باہر نکلا۔ تعبیر کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ نجم سے بچنے کے لیے اس نے صرف پولیس کا نام استعمال کیا تھا، ورنہ جس بوکھلاہٹ میں وہ یہاں پہنچا تھا، پولیس تو دور کی بات، اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ اسے زید کی پچھلے دنوں کی مشکوک حرکتوں نے چوکنا کر دیا تھا، اور آج جب تعبیر اس کے ساتھ جا رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ جوں جوں زید کی گاڑی سنسان علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی، ویسے ہی اس کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب زید تیزی سے اکیلا باہر نکلا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا، اور اندر آ کر جو اس نے سنا اور دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ زید نے تعبیر کو بیچ دیا تھا، وہ اس حد تک گر گیا تھا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ اس نے کافی دور جا کر کار روکی اور اس کی طرف دیکھا جو بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ وہ کار سے اتر کر سامنے دکان پر گیا، پانی کی بوتل لے کر جب وہ واپس آیا تو وہ کار میں نہیں تھی۔ ایک پل کے لیے وہ ہل ہی نہیں سکا۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا اور متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ سامنے جاتی لڑکی پر اسے تعبیر کا گمان ہوا تو اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور پھر بھاگنے کے انداز میں اس کے پیچھے گیا۔ اس کے قریب پہنچنے پر اس نے آواز دی، وہ تب بھی رکی نہیں۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ جواب دینے کی بجائے ہاتھ چھڑانے لگی تھی۔ میرے سوال کا جواب دو، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے آپ کے گھر نہیں جانا۔ پاگلوں جیسی بات مت کرو، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر بولا۔ میں پاگل ہی ہوں، میں پاگل خانے چلی جاؤں گی، چھوڑ دے مجھے۔ وہ اب زیادہ زور سے اپنا بازو چھڑانے لگی۔ زیار نے ارد گرد نظر گھمائی۔ وہ سڑک پر کھڑے تھے۔ زیادہ رات کی وجہ سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں، لیکن جس طرح کی صورتحال میں وہ دونوں کھڑے تھے، کوئی بھی تماشا بن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں گھر نہیں جانا، اوکے، میں تمہیں تمہارے ماموں کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، مجھے ماموں کے گھر بھی نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا، میرا کوئی گھر نہیں، میرے لیے کہیں بھی کوئی جگہ نہیں، مجھے مرنا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ اب کہ اس نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تعبیر پلیز، اب کہ زرار بے بسی سے بولا، اس طرح سڑک پر کھڑے ہو کر یہ معاملہ سلجھ نہیں سکتا، ہم گھر چل کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ تعبیر نے روتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بات کرنے کو اب رہ کیا گیا ہے؟ پہلے دن سے یہ سب ہو رہا ہے۔ پہلے مجھے جانوروں کی طرح مارا گیا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا، الٹا مجھے کہا گیا کہ میں بیوی ہوں، میرا فرض ہے کہ میں مار کھاؤں۔ اس نے کبھی مجھے بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ گھر میں مجھے آنٹی تھرڈ پرسن کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، اور آج تو حد ہی ہوگی، مجھے بیچ دیا۔ میں کیا ہوں؟ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ دیا۔ دنیا کی فالتو ترین چیز، ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے مجھے استعمال کرتا ہے۔ کوئی مجھے کہیں بیچ دیتا ہے اور کوئی کہیں۔ کوئی کتنا بھی گرا ہوا ہو، اتنا پھر بھی کوئی نہیں گرتا۔ وہ غصے سے بولتے بولتے پھر رونے لگی۔ زرار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے، جیسے وہ بہت ضبط سے کام لے رہا ہو۔
میری عزت اتنی معمولی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ بتائیں؟ اس کو خاموش دیکھ کر اس نے پھر پوچھا۔ مجھے پتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، آپ بھی اسی کے بھائی ہیں، مجھے اب وہاں نہیں جانا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا بازو کھینچا، لیکن اب زرار نے بات نہیں کی۔ اس کا بازو کھینچتا ہوا اسے گاڑی کی طرف لے آیا۔ آپ ایسے میرے ساتھ نہیں کر سکتے، مجھے نہیں جانا، مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ زرار نے اسے اندر دھکیل کر دوسری طرف بیٹھتے ہی دروازہ لاک کر دیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اس نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا، لیکن وہ یوں ہی پتھر کی طرح بیٹھی رہی۔ زرار نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور اسی طرح اسے کھینچتے ہوئے اندر لے آیا۔ اعجاز صاحب اور ناہید جیسے ان کے انتظار میں تھے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ دونوں بے اختیار ان کی طرف بڑھے تھے۔ بلقیس! خاموشی میں زرار کی اونچی آواز بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی کچن سے نکلی۔ پانی لے کر آؤ۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ ناہید نے اس کا بازو پکڑا تو وہ معمول کی طرح صوفے پر بیٹھ گئی۔ بلقیس نے حیرت سے تعبیر کا چہرہ دیکھا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ جب اس نے نہ تھاما تو وہ زرار کا منہ دیکھنے لگی۔ پانی پیو۔ زرار نے گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر بڑھایا، لیکن جب وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے زبردستی گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ 2 گھونٹ پی کر اس نے گلاس ہاتھ سے پرے ہٹایا۔ زید کہاں ہے؟ ناہید نے زرار سے پوچھا۔ اسی کا انتظار ہے۔ زرار کے انداز پر ناہید کو اپنے دل کی دھڑکن سست ہوتی محسوس ہوئی۔ دیکھو زرار، جو بھی بات کرنی ہے آرام سے کرنا۔ آرام سے؟ وہ پھٹ پڑا تھا۔ آرام سے بات کرنے کے لیے بچا کیا ہے؟ کسی کی عزت داؤ پر لگا دی، کسی کی بھی نہیں بلکہ اپنی بیوی کی۔ اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو؟ اس نے تعبیر کی طرف اشارہ کیا۔ کول ڈاؤن زرار، اچھی بات تو یہ ہے کہ کچھ ہوا تو نہیں۔ اس کے ساتھ اعجاز صاحب نے بھی دکھ اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ویل ڈن مما، ویل ڈن۔ تو آپ انتظار کر رہی تھیں کچھ ہو جاتا؟ اگر ہو جاتا تو کیا تلافی کر سکتی تھی آپ اس کی عزت کی؟ اب ہو گیا نا زرار، ہو گئی زید سے غلطی، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ بس کرو ناہید۔ اعجاز صاحب نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ بس کرو۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال ڈال کر تم نے اسے عادی مجرم بنا دیا ہے۔ اس میں گناہ نام کا احساس تک باقی نہیں رہا۔ وہ اتنا گر چکا ہے کہ اپنی عزت کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ آیا۔ تھو، میں سوچتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ موت آ جائے مجھے۔ اتنے ذلیل لڑکے کا باپ ہوں میں۔ اعجاز صاحب کا لہجہ درد سے چور تھا۔ ناہید نے ایک نظر خاموش بیٹھی تعبیر کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے تیش میں کھڑے بیٹے اور تیسری نظر اپنے سر جھکائے بیٹھے شوہر پر ڈالی اور اٹھ کر تعبیر کے پاس آئیں۔ دیکھو تعبیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم بھول جاؤ سب۔ تعبیر نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا تو آپ بھول جاتی؟ اس کے سوالیہ انداز پر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تم ڈیورس چاہتی ہو؟ ناہید کے سوال پر زرار اور اعجاز صاحب تعبیر کو دیکھنے لگے۔ جی، اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ ناہید طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ جانتی ہو ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کا کیا مقام ہے؟ دنیا پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتی ہے ایسی عورت کو۔ زید سے طلاق لوگی تو کہاں جاؤ گی؟ یہاں کم از کم چھت اور روٹی تو میسر ہے، وہاں تو تمہارے گرد زندگی کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ تانے دے دے کر لوگ تمہارا جینا محال کر دیں گے۔ کیا فیوچر ہوگا تمہارا؟ زید کے ساتھ رہ کر میرا فیوچر کیا ہوگا؟ ایک شخص جو میرے منہ پر کہہ چکا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ آج اس نے ایک رات کے لیے مجھے بیچا، کل پھر بیچے گا۔ میں یتیم ہوں لیکن بد کردار نہیں ہوں۔ اعجاز صاحب نے بے ساختہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا تھا، جبکہ زرار کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن زید بھی تمہیں طلاق نہیں دے گا۔ لٹکتی رہو درمیان میں۔ ان کے لہجے کی رعونت پر وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ شاید صوفے پر بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی۔ لاؤنج میں سے ناہید کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں آگے بڑھی۔ ناہید کے علاوہ وہاں کچھ اور عورتیں بھی تھیں۔ بلقیس، کیا ہوا ہے؟ اس کے سہمے ہوئے لہجے میں اندیشے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ باجی، وہ اس کے گلے لگ گئی۔ زید بھائی نہیں رہے۔ وہ اس سے الگ ہو کر یوں دیکھنے لگی جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ وہ کیسے مر سکتا ہے؟ صرف چند گھنٹوں پہلے تو وہ اسے موت کے حوالے کر کے آیا تھا۔ وہ خود کیسے؟
اسے یوں ساکت دیکھ کر بلقیس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ کسی نے گولی مار دی انہیں۔ سڑک پر کئی گھنٹوں تک ان کی لاش پڑی رہی۔ زرار بھائی گئے ہیں پولیس اسٹیشن، کارروائی پوری ہونے کے بعد ان کی لاش ملے گی۔ وہ یوں ہی خشک آنکھوں کے ساتھ ساکت بیٹھی رہی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم بڑھ رہا تھا۔ ماموں، ممانی اور سمرین بھی آ گئے تھے۔ اس کی خاموشی تب بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ اس گھر کا کوئی بھی فرد اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ زید کی لاش کو غسل دے کر لان میں رکھا گیا تھا۔ سمرین اسے بھی لان میں لے آئی تھی۔ سب جوان موت پر افسوس کر رہے تھے، اور اتنا ہی افسوس 1 مہینے کی نو بیاہتا بیوہ کے لیے بھی کر رہے تھے۔ اس کی پتھرائی آنکھوں کو لوگ صدمہ سمجھ رہے تھے۔ سمرین اسے رلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ رو رو کے تھک چکی ہے۔ ماموں؟ جی بیٹا۔ زید کے مرنے کے 3 دن بعد اس نے کسی سے بات کی تھی، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہاں بیٹا چلو، وہ بھی تمہارا گھر ہے۔ میں اعجاز صاحب سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ وہ جانتی تھی جب ممانی کو پتہ چلے گا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن وہ ان کی ناپسندیدگی برداشت کر سکتی تھی، لیکن یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ تنویر صاحب کی بات سن کر اعجاز صاحب خاموش رہ گئے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر تنویر صاحب خود شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ میں جانتا ہوں مجھے ابھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے، ابھی تو آپ کا غم تازہ ہے، لیکن تعبیر کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگی۔ وہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ دن کے لیے اسے لے جائیں۔ پتہ نہیں اعجاز صاحب وہ کتنی دیر رہنا چاہتی ہے۔ اعجاز صاحب نے چونک کر تنویر صاحب کو دیکھا جو ان سے نظریں چرا رہے تھے۔ تنویر صاحب، تعبیر ہماری بیٹی ہے، اگر زید نہیں رہا تو کیا تعبیر سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا؟ یہ کہتے ہوئے اعجاز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تنویر صاحب مزید شرمندہ ہو گئے۔ میں آپ کا درد سمجھتا ہوں، لیکن تعبیر کی ذہنی حالت بھی دیکھیں، اس کا بھی تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں جو روگ لگا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ وہ اٹھ کر تعبیر کے پاس آئے۔ بیٹا، مجھے حق تو نہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا، اس گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو مجھے آواز دینا، تمہارا باپ حاضر ہو جائے گا۔ تعبیر، تم ہمیں معاف کر دینا اور کوئی بد دعا مت دینا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے تو اس نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کو بد دعا دینے والی؟ میں نے سب کو معاف کیا۔ اللہ کی اس مہربانی کے لیے جو اس نے میری عزت بچا کر کی ہے۔ جیتی رہو، اللہ تمہیں بانصیب کرے۔ ان کی دعا پر اسے رونا آ گیا۔ اس نے آنکھیں صاف کی تو نظر سامنے کھڑے زرار پر پڑی۔ جانا ضروری ہے؟ اس کے سوال پر تعبیر کے ساتھ اعجاز صاحب نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میرا یہاں اب کچھ بھی نہیں۔ وہ اب کی بار کچھ نہیں بولا تھا۔ میں آپ کی احسان مند ہوں، آپ کی وجہ سے میں حرام موت مرنے سے بچ گئی۔ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، گزر جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی اچھے کبھی برے۔ اس کی زندگی تو پہلے بھی اتنی خوشگوار نہیں تھی، لیکن اب تو جیسے ہر آس ہی ٹوٹ گئی تھی۔ زید کی موت کے بعد ناہید بہت اپسیٹ رہنے لگی تھی، اسی لیے وہ سب آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ کبھی کبھی اعجاز صاحب اسے فون کرتے تھے۔ یہاں آئے اسے 1 سال ہونے کو تھا۔ وہ اکثر رات میں ڈر کر اٹھ جاتی تھی اور پھر ساری رات نیند اس پر مہربان نہیں ہوتی تھی۔ اس دن بھی ایسا ہوا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ باہر سے باتوں اور کہکہوں کی آواز آ رہی تھی۔ کسی مہمان کا سوچ کر اس نے باہر جانے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ وہ جانتی تھی کہ سمرین اسے بلانے آئی ہوگی، لیکن جو ہی اس نے مڑ کر دیکھا، کتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ سامنے فہد کھڑا تھا۔ جیسا میں نے سوچا تھا، تم اس سے بھی زیادہ برے حال میں ہو۔ تعبیر نے گہرا سانس لے کر نظریں جھکا لی۔ سنا ہے تمہارے شوہر کو کسی نے گولی مار دی؟ بڑا افسوس ہوا۔ طنزیہ انداز میں بولتے بولتے اس کے لہجے سے طیش جھلکنے لگا۔ اچھا ہوا تم ہو ہی اس قابل۔ تم کیا سمجھتی تھی تم میرے ساتھ دھوکہ کر کے خوش رہ سکو گی؟ دیکھو کتنی جلدی تمہیں سزا مل گئی۔ فہد پلیز، نامت تو اپنی زبان سے میرا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا، مگر دروازہ کھلنے پر وہ ایک دم اسے خاموش ہونا پڑا۔ آنے والی سمرین تھی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دیکھا تم نے فہد، کتنی کمزور ہو گئی ہے،
इसी तरह हर वक्त रोती रहती है। हाँ, लगता है बड़ा प्यार था दोनों में। हाँ, नेचुरल सी बात है, शादी हुए अभी दिन ही कितने हुए थे। वो कहते हैं ना, अभी हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। समरीन की आंखों में भी आंसू आ गए। दूसरी शादी करवा दो इसकी। फहाद उस पर नज़रें जमा कर बोला। हाँ, यही सोचा है पापा ने। प्लीज़ समरीन, बंद करो ये सब। वो एकदम उसे टोक कर तेज़ी से बाहर निकल गई। शादी के मौजू से यूं ही भागती है, लेकिन ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती। तो कोई है नज़र में? अभी तो नहीं, लेकिन मिल जाएगा। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। चलो बाहर चलते हैं, ज़रा अपनी शादी भी डिस्कस कर लें। फहद के कहने पर वो मुस्कुराती हुई उसके साथ बाहर आ गई, और फिर जैसे ये फहद का मामूल बन गया था। वो रोज़ किसी भी वक्त आ जाता और फिर उसके सामने बैठकर समरीन से ऐसी बातें करता कि वो सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से उठ जाती। कभी कभी उसे यकीन नहीं आता था ये वही फहद है जिसने कभी उससे मोहब्बत का इजहार किया था, जो उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता था। उस रोज़ समरीन, फहद और मुमानी के साथ शॉपिंग पर गई थी। घर में सिर्फ वो और तनवीर साहब थे। वो उनके लिए चाय बना कर लाई। वो किसी गहरी सोच में गुम थे। मामू, चाय। उसके पुकारने पर वो चौंक कर उसे देखने लगे। तुम अपना ख्याल नहीं रखती? ख्याल रखकर क्या करना है मामू? आपने सुना नहीं कल मुमानी की बहन क्या कह रही थी? तलाक याफ्ता और बेवा की ज़िंदगी क्या होती है, उनका कोई हक नहीं किसी भी खुशी पर। जाहिल लोग ऐसी बातें करते हैं। वो गुस्से से बोले। ज़िंदगी की हर खुशी पर तुम्हारा हक है। छोड़े मामू, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। घर में समरीन की शादी की तैयारियां जितने जोशो खरोश से हो रही हैं, तुम सोचती होगी मामू मुझ में और अपनी बेटी में फ़र्क कर गए। नहीं मामू, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। उसने सर झटका, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मामू मुझे आपसे इजाज़त लेनी थी। एक स्कूल में वैकेंसी है, मैं वहाँ इंटरव्यू देने जाना चाहती हूँ। उन्होंने जैसे समझकर सर हिलाया। बर्तन धोकर जब वो लाउंज में आई तो वहाँ मामू के अलावा मुमानी और खालदा आंटी भी थी। वो उन लोगों को देखकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी जब शाहिदा ने आवाज़ देकर उसे बुलाया। आप कोई भी फैसला करने से पहले ताबीर से पूछ लें। अब वो कोई कमारी नहीं कि उसके फैसले आप करें। शाहिदा के तल्ख अंदाज पर वो सवालिया नज़रों से तनवीर साहब को देखने लगी, लेकिन वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे। आपा, आपकी मेहरबानी है कि आपने ताबीर के लिए सोचा, लेकिन ये रिश्ता जो आपने बताया है मुझे ये ताबीर के लिए मौजू नहीं लगता। ताबीर ने गहरा सांस लिया। क्यों, हर्ज क्या है? खाते पीते लोग हैं, अपना कारोबार है। आपा, वो आदमी ताबीर से डबल उम्र का है, 2 बच्चे हैं, वो भी 10-12 साल के, और कारोबार की खूब कही। कपड़े की छोटी सी दुकान को आप कारोबार कहती हैं? ये सारी बातें अपनी जगह। अब उसको किसी कमारे और करोड़पति का रिश्ता तो मिलने से रहा। अगर उसके नसीब में करोड़पति की बीवी बनना होता तो बेवना होती। ताबीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरी भांजी मुझ पर बोझ नहीं जो मैं उसे 2 बच्चों के बाप से ब्याह दूँ। आपने इतना सोचा ताबीर के लिए, उसके लिए शुक्रिया। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। खालदा बुड़बुड़ाती हुई उठ गई और शाहिदा उनके पीछे गई। ताबीर, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने उसे तसल्ली दी। जी, वो सिर्फ इतना ही कह सकी। अपने कपड़े इस्त्री करके वो बाहर आई तो फहद बैठा था। वो गहरा सांस लेकर पलट गई, लेकिन उसने शायद उसको मुड़ते देख लिया था, इसीलिए उसके पीछे आ गया। मुबारक हो, सुना है मिस ताबीर के लिए रिश्ता आया है, और इससे ज़्यादा खुशी की बात है कि शादी में दूल्हे के साथ 2 बच्चे गिफ्ट में मिलेंगे। कहकर उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया तो ताबीर ने होंठ भींच लिए। लेकिन तुमने इनकार कर दिया, क्यों? क्या किसी और से तुम्हारा चक्कर चल रहा है जो इस रिश्ते से मना कर दिया? उसका ज़ब्त जवाब दे गया। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मुझसे ऐसे बात करें। वही तो पूछ रहा हूँ, किसको यह हक दे रही हो? वो उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखकर बोला तो वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। एक तरफ तुम मुझे मोहब्बत का झांसा देती रही और दूसरी तरफ कहीं और भी चक्कर चल रहा था तुम्हारा। आप कुछ नहीं जानते। मैं सिर्फ ये जानता हूँ तुमने शादी कर ली। तो क्या आप शादी नहीं कर रहे? मैं ये शादी इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें तकलीफ़ हो। मुझे आपकी और समरीन की शादी से तकलीफ़ नहीं, खुशी होगी। फहद ने एकदम उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। वही जानना चाहता हूँ मैं, क्यों तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती?
اس کی اتنی جرت پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑے مجھے، وہ چلائی۔ اس نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ کی گرفت اور بڑھا دی۔ میں سمرین سے شادی کروں گا، لیکن چھوڑوں گا تمہیں بھی نہیں۔ وہ اس کی طرف جھکا تو اس نے زور سے اسے دھکا دیا۔ پیچھے ہٹ جائیں، اگر آپ میرے قریب آئے تو میں چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اس کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کو بھاگی۔ یا اللہ، اور کتنے روپ انسانوں کے دکھانے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کمرے میں جا کر چھپتی، لاؤنج کا دروازہ کھلا، اس نے مڑ کر دیکھا اور سامنے نظر آنے والا چہرہ اسے اپنی آنکھوں کا دھوکا لگا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی وہ سب سے پہلے اس کے سامنے آ جاتا۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو ہاتھوں سے صاف کر کے دوبارہ دیکھا۔ وہ چہرہ بدلا نہیں تھا، بلکہ اور واضح ہو گیا تھا۔ اس کی حیرانی دیکھ کر وہ مسکرایا، اور جب اس کے پیچھے اعجاز صاحب کا چہرہ نمودار ہوا تو پھر وہ رکی نہیں، ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارے، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میری بیٹی اتنی اداس ہے، میں تو سمجھتا رہا بس میں ہی اداس ہوں۔ اعجاز صاحب اسے ساتھ لگائے ہوئے بولے، ساری باتیں یہی کریں گے یا اندر بھی چلیں گے؟ ان کے پیچھے کھڑے تنویر صاحب نے کہا تو وہ لاؤنج میں آ گئے، جہاں سمرین اپنی شاپنگ پھیلائے بیٹھی تھی۔ باہر نکلتے فہد نے غور سے زرار کو دیکھا تھا۔ سمرین، سمیٹو اپنی چیزیں یہاں سے۔ شاہدہ نے پھیلے ہوئے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ سمرین کی مدد کے خیال سے اس نے شاپر پکڑنے چاہے تو شاہدہ بول اٹھی، تم ان کپڑوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ شادی کے کپڑے ہیں۔ تنویر صاحب کا دل چاہا ایک تھپڑ مار کر اس عورت کا منہ بند کر دیں۔ تعبیر کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس طرح کی باتیں وہ روز سنتی تھی، لیکن زرار اور انکل کے سامنے اسے بہت سبکی محسوس ہوئی تھی۔ فہد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جبکہ سمرین تو مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ پاپا، میرا خیال ہے چلنا چاہیے، زرار کی سنجیدہ آواز سنائی دی تھی۔ اعجاز صاحب تعبیر کو دیکھ رہے تھے، جو ان کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی۔ وہ تو صرف اسے ایک نظر دیکھنے آئے تھے، لیکن اب ان کا ارادہ بدل گیا تھا۔ تنویر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ دیر کے لیے تعبیر کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ تنویر صاحب نے تعبیر کا چہرہ دیکھا، جہاں صاف لکھا تھا وہ جانا چاہتی ہے۔ جی، آپ لے جائیں۔ چلو تعبیر، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ نکل آئی تھی۔ کمال کرتے ہیں آپ، کیا ضرورت تھی تعبیر کو ان کے ساتھ بھیجنے کی؟ ان کے جانے کے بعد شاہدہ نے ناراضگی سے تنویر صاحب سے کہا۔ جواباً انہوں نے بہت غصے سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ ان کا بھی رشتہ ہے اس سے۔ رشتہ ہے نہیں تھا، اتنا ہی رشتہ تھا تو رکھتے نا اسے، تیسرے دن ہی نکال دیا تھا، اور اب سال بعد آ گئے ہمدردی جتانے۔ تنویر صاحب کتنی دیر انہیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ شرمندہ ہو کر نظریں چرانے لگی۔ اللہ کے قہر سے ڈرو شاہدہ بیگم، اپنی زبان کے جوہر محدود رکھا کرو، یہ نہ ہو اس صابر بچی کی آہ لگ جائے تمہیں، کہہ کر وہ اٹھ گئے تھے، جبکہ وہ سمرین اور فہد کے ساتھ یوں بے عزتی پر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر مڑ گئیں۔ زرار، یہاں رکو، میں اور میری بیٹی یہاں کا برگر کھائیں گے۔ پاپا، یہاں کسی اچھی جگہ چلتے ہیں؟ سڑک کے کنارے چھوٹی سی دکان کو حیرت سے دیکھ کر بولا۔ تم وہاں سے کھا لینا، وہ خود ہی کہہ کر ہنسے۔ جاؤ آرڈر دے کر آؤ، تب تک میں اپنی بیٹی سے کچھ پرائیویٹ باتیں کر لوں۔ وہ اتر کر چلا گیا۔ خوش رہا کرو تعبیر، تمہیں خوش دیکھ کر تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تعبیر سر جھکا کر مسکراتی۔ آپ ماموں کے بعد دوسرے شخص ہیں انکل جن کو مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، ورنہ مجھے تو اپنا آپ بیکار لگتا ہے۔ ایسا مت کہا کرو، تم جانتی ہو میں نے تم سے حوصلہ، صبر اور درگزر کرنا سیکھا ہے۔ زرار آیا تو وہ خاموش ہو گئے، پھر کچھ دیر بعد اسے گھر ڈراپ کر گئے۔ زرار، اب میں تھک گئی ہوں، تم آخر میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ شادی کرو، ہم میاں بیوی بھی تمہاری خوشی دیکھ لیں۔ زرار نے نظر اٹھا کر باری باری انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ واقعی؟ وہ دونوں بے حد خوش ہو کر بولے۔ میں ابھی اسمانہ کی ممی سے بات کرتی ہوں، یہ نہ ہو کل پھر تمہارا موڈ بدل جائے۔ ناہید بڑی خوشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ مگر میں نے یہ کب کہا میں اسمانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ ناہید کے ساتھ اعجاز صاحب بھی الجھ کر اسے دیکھنے لگے۔ میں تعبیر سے شادی کروں گا، اس نے بڑے مطمئن انداز میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔
एजाज साहब उसके चेहरे से उसके फैसले की गहराई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि नाहिद को अब तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं ताबीर से शादी करूँगा। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। क्या बकवास कर रहे हो? नाहिद की आवाज़ के साथ साथ चेहरे से भी तैश झलकने लगा था। वो तुम्हारे भाई की बीवी थी। उसने उनके जुमले का आखिरी लफ्ज़ दोहराया। तुम उस बेवा के साथ शादी करोगे? सारी दुनिया की लड़कियां मर गई हैं, कम से कम मेरे लिए मर गई हैं। वो उनकी आंखों में देख कर बोला तो वो एजाज साहब की तरफ देखने लगी। एजाज साहब खुद हैरान थे। अभी कुछ देर पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ताबीर से मुलाकात के वक्त भी वो नॉर्मल था। ऐसा कोई लम्हा उनकी गिरफ्त में नहीं आया जो इतने बड़े फैसले की वजह बना हो। भूल जाओ ज़रार कि ऐसा होगा। मुझे उस लड़की से नफ़रत है, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत है। नाहिद का हाथ बेसाख्ता अपने होठों तक गया था, जबकि एजाज साहब अपने बेटे को यूं देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हों। ज़रार, होश में तो हो? क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे भाई की बीवी है। बीवी थी वो। अब वो चीख कर बोला। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ताबीर वो लड़की है जिससे मैंने पहली नज़र में मोहब्बत की थी। ज़रार, नाहिद पीछे से चीखी थी। पापा, ताबीर ही वो लड़की है जिससे मैं एयरपोर्ट पर मिला था। ताबीर ही वो लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? दूसरी मर्तबा जब मैंने उसे देखा तो वो जैद की बीवी के रूप में थी। वो मेरे लिए काबिल एहतराम थी, लेकिन जैद ने उसे काबिल इज़्ज़त नहीं समझा। उसको इतनी तकलीफ़ दी और मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय सब्र के। मैं उसे अपना नाम, अपनी मोहब्बत, अपना सहारा देकर इतना मजबूत कर दूंगा कि लोग उसकी तरफ बुरी नज़र से देख भी नहीं सकेंगे। तुमने तो मेरे दिल से बोझ हल्का कर दिया। ताबीर को अगर हम इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ इस घर में लेकर आएँ तो शायद अल्लाह उस गुनाह के लिए हमें माफ़ कर दे जो जैद ने किया है। एजाज साहब बहुत तहम्मुल से मगर खुशी से बोले थे। कार एक झटके से उसके करीब आकर रुकी। वो जो अपने ध्यान में चल रही थी डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नज़र पड़ते ही वो हैरान रह गई। आप आओ, बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस हैरान होती हुई कार में बैठ गई। उस दिन उसने सरसरी सा अपने स्कूल में जॉब का जिक्र किया था, लेकिन ये बात उसकी याददाश्त में रहेगी और वो यहाँ पहुँच भी जाएगा, ये उसे उम्मीद नहीं थी। काफ़ी देर तक जब कार सड़क पर रमा दमा रही और उसने बात भी नहीं की तो उसे पूछना पड़ा। आपने कुछ बात करनी थी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसने कहकर नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दी, जो हैरानी के मारे उसके चेहरे से नज़रें ही नहीं हटा सकी। क्यों? कुछ देर बाद जो लफ्ज़ उसके मुंह से निकला वो उसके लिए अजीब था। क्यों का क्या मतलब है? अब के वो उलझकर उसे देखने लगा। आप मुझ पर तरस खाकर ऐसा कर रहे हैं? आप मुझ पर तरस खाकर ऐसा कह रहे हैं? उसका चेहरा देखा। काफ़ी अक्लमंद हो। जो आपके भाई ने मेरे साथ किया उसका अजाला करना चाहते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, मगर इसके बदले मैं शादी नहीं कर सकती। वो सर झुका कर बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आपके ताबीर को लगने वाला झटका बहुत शदीद था। मैंने पहली बार तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था, तब से सिर्फ तुमको सोचा और तुम्हें चाहा है, और दूसरी बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा, लेकिन जैद की। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती उस क़यामत का जो मुझ पर गुजरी थी। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कभी तुम्हें पा सकूंगा, लेकिन ये फ़ैसला कर लिया था कि तुम नहीं तो कोई नहीं। ताबीर के जहन में जैसे धमाके हो रहे थे, हर बात पर उसका रद्द अमल याद आ रहा था। मैं तुम्हें जाने ही ना देता, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई हक नहीं था और इद्दत में मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर सकता था। इतनी देर मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारा गुस्सा और अफसोस कम हो जाए। मुझे डर भी था तुम इनकार न कर दो। मुझे घर छोड़ दें, देर हो रही है। उसका संजीदा चेहरा देखकर ज़रार मज़ीद कुछ कह नहीं सका। मैं आज मम्मा और पापा को भेजूंगा। मैंने हाँ तो नहीं की, ना भी नहीं की। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अल्लाह ने क्या किस्मत बनाई है उस लड़की की। मैं जितना उसका बुरा करने की कोशिश करती हूँ उसके लिए उतना ही अच्छा होता है।
फहद मेरा भांजा, मेरी बेटी का बचपन का साथी। लेकिन फहद की मोहब्बत बिन मांगे ताबीर की झोली में जा गिरी। फहद के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े, ताबीर पर कितने इल्ज़ाम लगाने पड़े। ज़ैद से शादी करवाते हुए मेरा मकसद उसकी तबाही था। फिर जब ज़ैद मर गया तो मैं समझ रही थी मेरा बदला पूरा हो गया, लेकिन उस ज़ैद का भाई जो शहजादों की सी आन बान रखता है, उसका रिश्ता आ गया। वो कंवारा उस बेवा से शादी करना चाहता है। इतनी चाहत के साथ ज़रार के बाप ने उसका रिश्ता मांगा है। इतनी आजिज़ी तो तब भी ना थी जब वो अपने एबनॉर्मल बेटे के लिए ताबीर का रिश्ता मांगने आए थे। मेरा शौहर, मेरी बेटी जश्न मना रही हैं उसकी नई ज़िंदगी के लिए, और मैं सोग मना रही हूँ उसकी कामयाबी का। छोड़ो शाहिदा इन बातों को, अब तुम सिर्फ फहद और समरीन की फिक्र करो। ये भी तो देखो, फहद का ध्यान बट गया ताबीर से, और वो जो अपना मोबाइल लेने आया था, होंठ भींचे कितनी देर वहीं खड़ा रहा और फिर तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। शाहिदा और खालदा उसे देखकर चौंक गई। वेरी गुड खाला, उसने ताली बजाकर उन्हें दाद दी। आपसे मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन अम्मी आप कम से कम आप मेरी खुशी के बारे में सोच लेती। खाला ने भी तो अपनी बेटी का सोचा ना। ये सब ड्रामा आपने मेरी शादी समरीन से करवाने के लिए किया ना, तो तोड़ रहा हूँ मैं ये रिश्ता। मैं शादी ताबीर से ही करूँगा। वो अपना फैसला सुना कर चला गया था, जबकि वो दोनों एक दूसरे से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। मैं कभी तुम्हें कबूल नहीं करूँगी, इसलिए बेहतर होगा तुम खुद ज़रार को मना कर दो। वो अपने पुराने तनतने के साथ ताबीर के घर में थी। बहुत देर तक ताबीर को बुरा भला बोलने के बाद उन्होंने आखिर में ये कहा। जिस तरह गुस्से में आई थी उसी तरह बाहर निकल गई। समरीन ने अफसोस से ताबीर को देखा। अभी थोड़ी देर पहले वो लोग कितने खुश थे। कितने अरसे बाद उसने ताबीर को इतना खुश देखा था। पता नहीं उसकी इतने अच्छे दिल वाली कज़न की ज़िंदगी में इतनी आजमाइशें क्यों थीं। ताबीर के साकित वजूद में जुम्बिश हुई। वो समरीन का हाथ हटाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। तनवीर साहब और समरीन ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे भागे थे। फहद भी मौके की नज़ाकत महसूस करके उनके पीछे गया था। ताबीर, समरीन ने चीखते हुए उसके हाथ से फ़िनाइल की बोतल खींची थी। ताबीर मेरी बच्ची, ये क्या कर रही हो तुम? तनवीर साहब ने ज़ोर से उसे खुद में भींच लिया। मामू प्लीज़ मुझे मर जाने दे, मैं थक गई हूँ। वो बेचारगी से बोली। नहीं बेटा, तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो। नहीं मामू, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। थक गई हूँ लोगों की बातें सुनते सुनते। जब भी कोई खुशी मेरी तरफ हाथ बढ़ाती है, कोई ना कोई उस हाथ को खींच लेता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फहद कहते हैं मैंने उनको धोखा दिया क्योंकि मेरा ज़ैद के साथ चक्कर था। आपको पता है, मैं तो ज़ैद को जानती भी नहीं थी। सारी दुनिया को लगता है मैं शादी के बाद ऐश करती रही। वो रोते रोते हंस पड़ी। तनवीर साहब उसकी बेवजह हंसी देखकर डर गए थे। आपको पता है मामू, ज़ैद ज़हनी मरीज़ था। वो ड्रग्स लेता था, ड्रिंक करता था। शादी की पहली रात उसने मार मार कर मेरे जिस्म पर ही नहीं, मेरी रूह को भी नीलो नील कर दिया था। और मुमानी जानती थी कि ज़ैद ड्रग्स लेता है। मैंने शादी के अगले दिन मुमानी को फ़ोन करके बताया था, तो उन्होंने मुझे आपसे बात करने से मना कर दिया था। अब वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी। समरीन दरवाजे में खड़ी अपनी माँ की संगदिली को सुन रही थी। एक दिन ज़ैद ने मुझे 40 लाख के लिए अपने दोस्त को बेच दिया, एक रात के लिए। तनवीर साहब बेसाख्ता ज़मीन पर बैठ गए थे। समरीन ने मजबूती से अपने हाथ होंठों पर रखकर अपनी चीख को रोका था और बाहर खड़े फहद का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। तब ज़रार ने मेरी इज्जत बचाई थी। जिन्होंने ज़ैद को पैसे दिए थे उन्होंने ही ज़ैद को मारा, और आंटी उसका कसूरवार मुझे ठहराती हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है मामू? क्या मैं अपनी इज्जत नीलाम कर देती? मैंने बद्दुआ भी नहीं दी थी, ये अल्लाह का इंसाफ था। अब अगर अल्लाह ने ज़रार के दिल में मेरा ख्याल डाला है तो ये भी मेरा कसूर हो गया। उसका सर अचानक एक तरफ ढलक गया। ताबीर, समरीन के चीखने पर तनवीर साहब ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हारी जैसी घटिया सोच वाली औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। अगर मुझे तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल ना होता तो अभी 3 लफ्ज़ कहकर तुम्हें इस घर से ही नहीं, अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देता। तब तुम्हें पता चलता मनहूस कौन होता है।
زندگی میں پہلی بار شاہدہ نے تنویر صاحب کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ تم نے میری تعبیر کو جانتے بوجھتے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ ایک بیٹی کی ماں ہو کر بھی تم اتنی پتھر دل ہو سکتی ہو؟ شاہدہ سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ تعبیر کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور مجھے تو آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ سمرین بھی ناراضگی سے کہتی ہوئی باپ کے پیچھے بھاگی تھی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ تنویر صاحب کی آواز سنتے ہی وہ بڑی خوشی سے بولا تھا۔ ابھی اعجاز صاحب اسے یہی بتا رہے تھے کہ وہ بات کر کے آئے ہیں۔ میں تو ٹھیک ہوں لیکن تعبیر ٹھیک نہیں، وہ ICU میں ہے۔ زرار کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور اس کی وجہ تمہاری والدہ ہیں۔ تمہاری ماں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ میری اتنی صابر اور بہادر بچی برداشت نہیں کر سکی۔ کیا ہم تم لوگوں کے گھر اپنی بچی کے رشتے کی بھیک مانگنے آئے تھے؟ اگر آج تمہاری والدہ نہ آتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا میری بیٹی کیا کیا چپ چاپ سہ کر آئی ہے۔ کچھ چاہتی ہیں کہ تعبیر کی شادی تم سے نہ ہو تو سن لو، میری بیٹی اتنی فالتو نہیں۔ یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے، اپنی والدہ کو بھی بتا دینا۔ فون بند ہو گیا تھا لیکن وہ یوں ہی فون کان سے لگائے بیٹھا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ اعجاز صاحب کے ساتھ خاموش بیٹھی ناہید بھی اسے دیکھنے لگی۔ زرار خیریت ہے؟ کس کا فون تھا؟ اعجاز صاحب اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ تعبیر کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ میرے خدا! اعجاز صاحب نے بے اختیار زرار کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیسے ہوا؟ وہ جواب دینے کی بجائے ناہید کو دیکھنے لگا جو نظریں چرا رہی تھی۔ چلو ہسپتال چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، لیکن اس نے اپنا ہاتھ کھینچ دیا۔ کس منہ سے جائیں پاپا؟ ماما نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں تو ناہید نے تڑپ کر اسے دیکھا، جبکہ اعجاز صاحب نے بے یقینی سے ناہید کو دیکھا۔ انہوں نے شادی سے منع کر دیا۔ اب کہ اس کا لہجہ بھر آیا۔ زرار میرے بچے، تم پریشان نہ ہو، میں بات کرتا ہوں۔ اپنے جوان بیٹے کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر وہ خود بھی ٹوٹ گئے تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیا کہا ہوگا جو وہ اس حال میں پہنچ گئی، لیکن اب اس گھر میں میری شادی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں کوئی لڑکی تعبیر کی جگہ نہیں لے سکتی، اور میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ اس کے سامنے جاؤں۔ اگر ماما میں انسانیت باقی ہے اور انہیں میری ضرورت ہے تو وہ خود جا کر تعبیر کو لے آئیں گے، ورنہ کچھ نہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ اعجاز صاحب نے افسوس سے ناہید کو دیکھا۔ کیسی ہو؟ فہد نے بکے اس کے پاس رکھا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر خود بول پڑا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں سب حقیقت جان گیا ہوں۔ امی نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی تمہارے بارے میں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تمہارا۔ تعبیر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ چہرے سے شرمندہ لگ رہا تھا۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا۔ میں امی سے کہہ آیا ہوں، میں سمرین سے شادی نہیں کروں گا، میں تم سے شادی کروں گا۔ خالہ کو بھی ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے پیار نہیں کرتی۔ عزت کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں کرتی۔ شرمندگی کے مارے وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ آپ سے صرف میرا ایک ہی رشتہ ہے کہ آپ میری بہن کے ہونے والے شوہر ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی قدر نہیں کریں گے تو پچھتائیں گے۔ فہد نے آخری بار حسرت بھری نظروں سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اپنے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ زندگی گزارنے کے لیے کسی کی محبت کا احساس ہی بہت ہے، وہ بند آنکھوں کے ساتھ بولی۔ کیا وہ خوش قسمت زرار ہے؟ وہ خاموش رہی، لیکن بند آنکھوں کے دونوں کونوں سے قطرے نکل کر بالوں میں جذب ہو گئے۔ باہر کھڑی شاہدہ ندامت کے مارے رونے لگی۔ ان کا دل اس کی عظمت کے آگے جھک گیا تھا۔ تعبیر؟ جی ممانی؟ بیٹا وہ ایک دفعہ مہندی کے تھال دیکھ لو۔ جی۔ وہ تیزی سے باقی چوڑیاں پہن کر باہر صحن میں رکھی مہندی کی چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور سامنے کھڑی شخصیت پر نظر پڑتے ہی ہاتھ میں پکڑی ٹوکری گر گئی۔ یہاں کس کی شادی ہو رہی ہے؟ یہ سوال تعبیر کے لیے حیران کن تھا۔ سمرین کی۔ ناہید نے بے اختیار گہرا سانس لیا، پھر وہ ہنس پڑی اور ساتھ ہی ان کے آنسو نکل آئے تھے۔ تعبیر نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ یہاں شادی دیکھ کر میں ڈر گئی تھی کہ میں نے تمہیں کھو تو نہیں دیا، کیونکہ اگر آج تم نہ ملتی تو میں اپنے بیٹے کو کھو دیتی۔
میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی تعبیر، بس یہ میرے جڑے ہاتھوں کو دیکھو۔ میں نے تمہارے لیے جو الفاظ استعمال کیے میں ان کے لیے دل سے شرمندہ ہوں۔ میں اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے تمہیں الزام دیتی رہی، لیکن یقین کرو اگر میں نے تمہیں تکلیف دی تو خوش میں بھی نہیں رہی، کیونکہ میرا بیٹا تکلیف میں تھا۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ میں تمہاری ماں تو نہیں بن سکی جو یہ کہوں کہ ماں سمجھ کر مجھے معاف کر دو، لیکن اگر تمہارے دل میں زرار کے لیے ذرا سی بھی جگہ ہے تو اس کی ماں سمجھ کر معاف کر دو۔ وہ جو بڑے ضبط کے ساتھ کھڑی تھی ان کے گلے لگ کر کھل کر رو پڑی۔ میرے زرار کی دلہن بن کر، میری بیٹی بن کر اپنے گھر آ جاؤ۔ سمرین فہد کے ساتھ ساتھ اس کا اور زرار کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ بات کر رہی تھی سوائے زرار کے، جو بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے ناراض تھی اور اس ناراضگی کا اظہار ضروری تھا۔ وہ مسلسل نظر انداز کیے جانے پر اٹھ کر چلا گیا۔ تعبیر زیر لب مسکرا دی۔ تنویر صاحب کے بلانے پر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ ماموں؟ دروازے سے تھوڑا اندر جھانک کر اس نے آواز دی، اور ابھی وہ ٹھیک سے سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کھینچ دیا۔ زرار کے چہرے پر نظر پڑتے ہی چیخ کے لیے کھلا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ نظر ہی نہیں ہٹا سکی۔ اس کی محویت دیکھ کر زرار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا، اور اب کی بار اتنی قربت پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ جب تم بات نہیں کرو گی تو یہی طریقہ اپنانا پڑے گا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا آپ کو میرا؟ اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو بے ساختہ تھے۔ زرار کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں تم سے بے خبر نہیں تھا، ہر پل کی خبر تھی مجھے، لیکن یہ دوری ضروری تھی، نہیں تو آج ماما جو تمہیں اتنے دل سے اپنانے کو تیار ہوئی ہیں نہ ہوتی، اور یہ جو چند گھنٹوں میں ہمارا نکاح ہو گیا ہے نا، تو بس اگر میں اتنی ناراضگی نہ دکھاتا تو کیا آپ مجھے نہیں بتا سکتے تھے؟ اگر میں غصے میں کسی اور سے شادی کر لیتی تو؟ اس نے نروٹھے انداز میں اسے دیکھا۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی محبت پر یقین تھا اور مجھے تم پر یقین تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کی ناک دبائی تو وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ دونوں کچھ دیر یوں ہی خاموش کھڑے رہے۔ تعبیر نے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ باہر چلنا چاہیے، سب ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ تعبیر؟ اس کی بوجھل آواز پر اس نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ زرار کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کی ہر تکلیف کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کا شریک حیات بنا کر دیا تھا۔ اب اسے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اب میں ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا تو وہ مسکرا دی۔ آپ مجھے رونے نہیں دیجیے گا، کبھی نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا، اور وہ جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ اسے رونے نہیں دے گا۔ باہر ویسی ہی رونق تھی، شادیانے بج رہے تھے، اور ویسے ہی شادیانے اس کے دل میں بھی بج رہے تھے۔ ختم شد۔ So many Aziz listeners, this was the end of the novel Tabir by مریم عزیز. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.